क्या आज पता चलेगा कि मुशरिक कौन है। दीन के ऊपर लान करना, तान करना, ये सुन्नत है जो आप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्स ने एतराफ़ किया कि इसके अकाबरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। हमने सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे लानत किया, अकाबरीन पे लानत किया। मैंने अपनी तो एतराफ़ होगी ना आपकी कि आपके अकाबिर अल्लाह रसूल और पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। मुनाज़रे के पहले ही मिनट में इसने अपने कुफ्र का एतराफ़ कर लीजिए। सही है ना कि आपके अकाबिर के नजदीक आलम इस्लाम पूरा का पूरा काफिर हो गया जी। सही है ना। अभी आपने तकफीर कर दी। जो क्या आप यानी कि ऐसा महाल समझते हैं कलर बुलावे का हाथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैदर अली ऑफिशियल। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुनाजरे के साथ। ये मुनाजरा शेख हसनल्लाह यारी और मौलवी हबीब के दरमियान हुआ है। इसका मौजू है अल्लाह पाक का वजूद। अल्लाह पाक का वजूद है या नहीं है, मातुरिदिया के लिहाज से या अहले हदीस के लिहाज से या अहले सुन्नत के लिहाज से, सब तरीक़ों से, मतलब कि सब तो जितने भी मज़हब हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं, सब के नज़रिए के लिहाज से इस पर बात की गई है। तो ये मुनाजरा काफ़ी लंबा है, मैंने देखा है, तो मेरा दिल किया आपके लिए वीडियो लेकर आने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी हबीब साहब। जी वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी भी आज गलती हो गया, आपको सलाम दिया मैंने। मुझे पहले दफ़े मैं भूल गया था, उसको सलाम दिए। आज भी इस तरह से सलाम का जवाब नहीं दिया। जो सुन्नत है, जो अहले इस्लाम का, ठीक है ना, ये दूसरों की तकफीर करता है सलाम देने में भी। अब पता चलेगा ना आज कि वो काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, आज पता चलेगा। नहीं, आप हर दफा देखें, आप जो सुन्नत है, जो इस्लाम का सलाम है, वो सलाम दूसरों को नहीं देते क्योंकि दूसरों को काफिर समझते हैं। अस्सलाम अलैकुम बोलते हैं, ठीक है ना। आज पता चलेगा कि मुशरिक कौन है। क्या खुतबे के अंदर जो ना वो अकाबरीन के ऊपर लान करना, तान करना, ये सुन्नत है जो आप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्स ने एतराफ़ किया कि इसके अकाबरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। हमने सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे लानत किया। तो कहते हैं कि आपने हमारे अकाबरीन पे लानत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़बान से एतराफ़ हो गया कि आपके अकाबरीन अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। क्योंकि जो अहले बैत का दुश्मन होता है वो अल्लाह का भी दुश्मन होता है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि नहीं आगा। हाँ, तो फिर ऐसे इंसान को जो अकाबरीन का जो बशमूल अहले बैत सबके ऊपर लान तान करने वाला जो दुश्मन है ही नहीं, हमने अहले बैत पे दुरूद भेजा है, अहले बैत के दुश्मनों पे हमने लानत किया। आप इतराज करते हैं कि आप खुतबे में हमारे अकाबिर पे लानत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एतराफ़ किया है कि आपके अकाबिर अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। जी हाँ जी, आगे बात कंटिन्यू करें। सही है ना भाई, आपने एतराफ़ कर ली ना भाई। अगर वो दुश्मन ना होते तो आप क्यों कहते हैं कि भाई आपने हमारे अकाबरीन पे लानत किया? साहब ऐसे एतराफ़ात नहीं होते। वो एतराफ़ यही किया आपने, एतराफ़ कर लिया होगी आपकी। साहब ये दलाइल का मैदान है, यहाँ पे दलाइल दिए जाते हैं, यहाँ पे लान तान करने। दलील यही है ना कि आपने एतराफ़ किया है शेख साहब। शुरू ही में इब्तिदा 2 मिनट में उसने अपने कुफ्र का एतराफ़ कर लिया भाई। और भाई हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे लानत किया। आप कहते हैं तो आपने हमारे अकाबरीन पे लानत किया। मैंने अपनी तो एतराफ़ होगी ना आपकी कि आपके अकाबिर अल्लाह रसूल और पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। मुनाज़रे के पहले ही मिनट में इसने अपने कुफ्र का एतराफ़ कर लीजिए। अल्लाह साहब काम क्यों रहे हैं, बात सही तरह से करें, हमसे बात करें, आगे बात काम नहीं रहे भाई। आपको पता है, आपने अपने कुफ्र का एतराफ़ कर लिया, अपने पूरे मजहब को आपने नाबूद कर दी पहले ही मिनट में। सब कला को पता। आप खुतबा दोबारा पढ़ें अगर ये बात कहना चाहते हो। जो खुतबा आपने वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम, मैंने कहा उनका अल्लाह की दाइमी लानत हो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर, ठीक है ना। और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर, उनके कातिलीन पर, उनके फजाइल के मुनकिरीन पर और उनके हुकूक के इनकार करने वालों पर। अकाबिर का नाम लिया आपने कहा ये मेरा अकाबिर का औसाफ है, मेरे अकाबिर पे आपने लानत किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया भाई पहले मिनट में। ओए शेख साहब, अल्लाह साहब, वो भी साथ वजाहत होनी चाहिए ना कि जो आपके दिल के अंदर मखसूस तकिए के तौर पर छुपाए हुए ना जो दुश्मन आपने बनाए हुए अहले बैत, आपको तो पता चल गया ना कि अहले बैत के दुश्मन कौन है। आपने एतराफ़ तो कर ली ना।
علیہ صاحب بات عرف پہ ہوتی ہے، عرف پہ ہوتی ہے، الفاظ او پہ نہیں ہوتی بات۔ بات آپ نے اعتراف تو کر لینا، آپ کہہ دیتے ہیں کیسے بھائی اعتراف کر ہمارے لیا؟ اکابر پہ آپ نے لعنت نہیں بھیجی کیونکہ ہمارے اکابر تو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن نہیں ہے۔ عرف کے اوپر ہوا کرتا ہے، آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عرف کو لعن بھی طعن پتہ کرتے ہیں ہے آپ۔ شیخ صاحب، آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اکابرین کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے اوپر اللہ رب آپ نے العالمین خود بولا۔ بھائی آپ نے اعتراف کیا، آپ کے ذہن میں بھی، عرف کے نزدیک میں بھی، شرع میں، تاریخ میں جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ کون ہے سب کو پتہ ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پہ لعنت، آپ کہتے ہیں عرف کہتی ہے کہ یہ فلان فلان، جی ہاں عرف بھی یہی کہتی ہے، دنیا بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی کہتی ہے، رسول بھی یہی فرماتے ہیں، اللہ بھی یہی فرماتا آپ ہے۔ اس بات سے معروف ہے، اس لحاظ سے یہ بات کہنے کے اندر یہ معروف ہے ماشاء کہ اللہ آپ ماشاء جن کے اللہ۔ اوپر لعن طعن کرتے ہیں، جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دشمن۔ جو تعویل کے قائل ہیں اسماء اور صفات میں، ان کا کیا حکم ہے؟ آواز تعویل جائز سنی آپ نہیں نے؟ ہے، ہاں تعویل جائز نہیں ہے۔ جواز کا نہیں پوچھ رہا ہوں، جو کرتے ہیں، جو تعویل کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں یا مشرک ہیں؟ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے حکم لگا دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی حکم لگانے والا؟ آپ کے اکابر نے جو ان کی تکفیر کیا، ابن تیمیہ صاحب نے، ابن قیم جوزیہ نے، ایسے اکابر، اور ابو بکر ابن خیزمہ نے، اور بہت سارے آپ کے اکابر نے ان کی تکفیر کی، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ بھی اگر کسی نے کسی دلائل کے ساتھ کسی بات کے اوپر تکفیر کی ہے کسی مخصوص عقیدے کی بنا پر، وہ عمومی تکفیر کی ہے، کسی کی تخصیص نہیں کی ہے۔ عمومی تکفیر کی بات کر رہا ہوں، جو عمومی تکفیر کی بات کر رہا ہوں، جو کتاب و سنت سے جس چیز کی تکفیر کتاب و سنت سے ثابت، ہم اس کی تکفیر کریں گے، جس کی نہیں ثابت ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں شیخ صاحب، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے متن القصیدۃ النونیہ لابن علامہ ابن قیم۔ اس میں اگر آپ اجازت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں کچھ اشعار ہیں، یہ سنہ 1415 میں چھپی ہے، فی مثل المشرک والمعطل۔ یہ ابن قیم جوزیہ کا بہت مشہور اور بہت ہی بلیغ و فصیح قصیدہ ہے، قصیدہ نونیہ، جو وہابیوں کے ہاں ان کے عقائد کا خلاصہ ہے۔ اس میں مشرک اور معطل ان کے متعلق ہے، اور پھر وہ اشاعرہ ماتوریدیہ کے متعلق فرماتے ہیں، والمشرکین اخف فی کفرانہم وکلاہما من شیعۃ الشیطان ان المعطل بالعداوۃ قائم فی قالب التنزیہ للرحمن۔ کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہے اپنے کفر میں خفیف تر ہیں۔ مشرکین کا کفر، ہندو ہیں مثلا، یہ ان کا کفر یہ چھوٹا ہے، کن کا کفر زیادہ ہے؟ معطل کا، جو تعویل کے قائل ہوتے ہیں، جو ان کے نزدیک جو تعویل کرتا ہے وہ اللہ کے اسماء و صفات کو وہ تعطیل کر لیتا ہے، اور معطل بالعداوۃ قائم فی قالب التنزیہ للرحمن، یہ تنزیہ کی صورت میں کہ اللہ کو ہم برے صفات، جسمانی صفات سے پاک کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ اللہ سے دشمنی پہ قائم ہے۔ تو یہ سری ہے شیخ صاحب تکفیر میں، اس کے علاوہ بھی تکفیر بہت ہے ان کے کتب میں، چاہے تو میں مزید حوالے دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ان سے اگری کرتے ہیں، صحیح ہے؟ جی، جہاں پہ کتاب و سنت کے دلائل ہیں ہم اگری کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ آپ کے عالم اسلام میں جو بڑا مذہب ہے سب سے، وہ اشاعرہ ماتوریدیہ کا، عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے، اشاعرہ اور ماتوریدیہ، اور ماتوریدیہ اسماء و صفات میں، شیخ صاحب سوال کرنے دیں پھر آپ جواب دے دیں۔ ماتوریدیہ اسماء و صفات میں تابع ہیں اشاعرہ کے، ان کا اپنی پاس کوئی اپنی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماتوریدیہ وہ سب تابع ہیں، عیال ہے کس پر؟ وہی جو باتیں اشاعرہ کی دہراتی ہیں، اس میں سے بہت کم اختلاف ہے آپس میں ان دونوں کا۔ اشاعرہ سب کے سب اللہ کی جسمانیت کے وہ، اور ماتوریدیہ بھی اسی طرح رد کرتے ہیں، بھائی اللہ آسمان میں، کہتے ہیں نہیں اللہ آسمان میں، اللہ عرش پہ مستوی ہے، کہتے ہیں اس معنوں میں جسمانوں میں لفظ دلالت کرتا ہے، ہم لفظی معنی نہیں لیتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کہتے ہیں نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، تو سب کی تعویل کرتے ہیں شیعوں کی طرح۔ تو آپ صحیح ہے نا کہ آپ کے اکابر کے نزدیک عالم اسلام پورا کا پورا کافر ہو گیا جی، صحیح ہے نا؟ ابھی آپ نے تکفیر کر دی، جو بھی تعویل کے قائل ہے آپ نے تکفیر کر دیا۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو تعویل کرتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو تعویل کرتے ہیں یہ پورا عالم اسلام ہے، یہ سب اشاعرہ ماتوریدیہ اور شیعہ بھی ہیں، اس میں معتزلہ چھوٹے موٹے جو دنیا میں بچے ہوئے ہیں، معتزلہ بھی اس میں شامل، ٹھیک ہے نا؟ تو پورے عالم اسلام کی آپ نے تکفیر کر دی سوائے اپنے فرقے کی، صحیح ہے؟
जवाब दे दो। सबसे पहले मैं गुजारिश ये करूंगा कि मेरी गुफ्तगू आपके साथ हो रही है और आप अकीदा शिया और इमामिया के साथ ताल्लुक रखते हैं, राफजी कहलाते हैं आप। यहाँ पे मातुरिदिया अशरिया वगैरह डर गया वगैरह उनकी डर बातें नहीं हो रही। गया तो आप जिस मौजू डर के गया। अभी ऊपर तो आप अभी खलते तकफीर कर रहा था मबस का सबकी, अभी डर गया जी। कहता हूँ अशारा को चढ़ो जी, अशारा नु खलते चढ़ो, मबस की डर तरफ ना लगता है उनसे। खलते मबस की तरफ ना जाए। जब उनके साथ बात होगी तो उनके साथ भी इंशाल्लाह मैं आपसे दलाल पूछ रहा हूँ उनके आलम उनको भी इस्लाम में जवाब आपका दिया मौक़िफ़ जाए। पूछ रहा हूँ भाई। मैं आलम इस्लाम में आपका वो भी बहुत सारे देख रहे हैं अभी जो है फिलहाल में भाई, देख रहे हैं ना, सब मुख्तरम फिरके के मैंने लोग देख मुख्तर रहे हैं, शिया देख रहे हैं, गैर शिया भी आपके फिरके के लोग भी देख रहे हैं, मातुरिदिया बहुत अक्सरियत हमारे देखने वाले मातुरिदिया क्या अहनाफ के हैं, ठीक है ना। मैंने मुख्तसर जवाब दे दिया है, मैंने मुख्तसर जवाब दे दिया है कि किताब और सुन्नत के दलाल की रोशनी में जो जैसे जिसका हुक्म बयान किया गया है वो हम उस तरह करते हैं, बस सही बात खत्म है। मुख्तसर आपके जवाब से अंदाजा हो गया भाई। आप मानते तो है ना कि मातुरिदिया जो है तावील करते हैं, अस्मा व सिफात की तावील करते हैं, सही है? गलत तो मैंने नहीं कहा। अल्लाह सब मानते हैं नहीं मानते, मातुरिदिया के साथ हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही, हमारी गुफ्तगू आपके साथ हो रही है। वो सही है ना, करूँ मैं आपके ऊपर करूंगा, बस बात खत्म करें। डर लगता है उनसे, उसे अकीदा क्यों नहीं बताते अपना? ये तो दुनिया को मालूम है कि मातुरिदिया तावील करते हैं, शियों की तरह, अशायरा भी तावील करते हैं। नहीं करते, वो एक अलग मसला है, उनके साथ मसला है ना। जब उनके साथ बैठेंगे हम उनके साथ बात भी शेख साहब ये इल्मी गुफ्तगू है, अभी आपके सामने बैठा हूँ, आप ठीक है, बात करें आप। मैं मुझे आप पता है अपने कि घर की जवाब बात क्यों नहीं दे रहा बता भाई। रहे हैं आप। जवाब इसलिए नहीं दे रहा है कि इनके फिरके के नजदीक सब काफिर, और ये डर गए अभी अगर ये सऊदी अरब में होता है तो कह देते भाई कि जी हाँ वो काफिर है, क्योंकि लेकिन ये पाकिस्तान में रहते हैं, उधर सब अहनाफ हैं, इसके पड़ोसी सब हनफी हैं, ठीक, जिस शहर में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, जहाँ पे ये जाता है, सब वहाँ 80-90% अहनाफ है, तो डर लगता है कि इनके नजदीक वो सब के सब इनके कुतुब में इब्न तैमिया के। शेख साहब मुझे मुझे बताता हूँ कि आप बताते क्यों नहीं? मुनाजरा करना चाह रहे हैं कि आप इस तरह की जनाब अटैक करना चाह रहे हैं मेरे ऊपर? ये मुनाजरा करना चाह रहे हैं ना, मैं वजह आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया शेख साहब, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना आपको। शेख साहब सवाल का जवाब जब आपको मिल गया है, आप कह रहे हैं कि अंदाजा हो गया, जो भी होगा आगे बात को ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे भी अर्ज करना है तो ना, आपने जवाब दे दिया, मैं भी जवाब देना चाहता हूँ आपके जवाब पे तबसरा। अर्ज यह है कि इन्होंने कह दिया कि भाई हम कुल्ली तौर पर कहते हैं कि जो कुरान और सुन्नत में उसकी तकफीर है, उसकी तकफीर है। इनके अकाबिर इनको मुशरिक मानते हैं भाई, किनको मुशरिक? पूरे आलम इस्लाम इनके नजदीक मुशरिक है। ये इनको दूसरों से डर लगता है, ये एक मसलहत के बिना पर, एक सियासत के बिना पर अपने अकीदे को तौहीद में जाहिर नहीं करते कि इनके नजदीक सिर्फ शिया काफिर नहीं है, इनके नजदीक पूरा आलम इस्लाम काफिर है, और सबसे ज्यादा अहनाफ, मातुरिदिया, अशायरा, ये सब के सब इनके नजदीक मुशरिक है, इनके नजदीक काफिर है। तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जवाब दे दो। तकफीर के खिलाफ जितना काम अहलुल हदीस ने किया, अल्लाह की तौफीक से किसी ने नहीं किया। तो अभी बताओ ना, तकफीर अगर आपका पोजीशन इतना सॉलिड है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम मुअय्यन तकफीर नहीं करते किसी की भी, जो हम तकफीर शख्स मुअय्यन की बात नहीं कर रहा हूं, एक इस अकीदे का हामिल है, ठीक है ना, एक फिरका इस अकीदे का हामिल है जो मैं आपको दिखाऊं कि अस्मा अशायरा का नाम लेकर इन लोगों ने तकफीर की आपके अकाबिर ने। दिखाऊं आपके कुतुब से, इब्न तैमिया के कुतुब से दिखाऊं कि वो नाम लेकर तकफीर करता है, लानत करता है और कहता है। आप खलते मबस में क्यों पढ़ रहे हैं? आप अशायरा की वकालत कर रहे हैं कि शिया की कर रहे हैं? मुझे ये बता नहीं शेख साहब, ये वकालत किसकी कर रहे हैं? मुझे पहले ये बता दें। आप इजाजत देंगे मैं बात करूं? आप वकालत अशायरा की कर रहे हैं, मातुरिदिया की कर रहे हैं, शिया की कर रहे हैं, मुअतज़िला की कर रहे हैं, किसकी वकालत कर रहे हैं ताकि उस हिसाब से आपको? क्योंकि यहाँ पे बहस जारी तावील की, हम तावील की अहमियत बताना चाह रहे हैं कि तावील की अहमियत यह है। देखिए अब जवाब नहीं देने देगा ना, अपनी बात करें ना, अपनी बात भी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अशायरा मबाहिस तौहीद में हमारे अयाल हैं, मुअतज़िला, मातुरिदिया, सब के सब आलम इस्लाम पूरा का पूरा तौहीद के मसाइल में, अस्मा व सिफात के मामलात पर शियों के अयाल हैं, शियों से सीखी इन लोगों ने। क्योंकि आपके पास मुझे बात करने दो ना, एक मिनट मुझे बात करने दो, फिर रद्द करो। शेख साहब से बिल्कुल अलग तलक है। आप जवाब दे दो ना, अब मुझे एक मिनट बात करने दो कि मैं क्यों इस बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अशायरा मातुरिदिया कि मैं यहाँ पे क्यों बात करना चाहता हूँ, मुझे बात करने दो। ये कह रहा है कि अहले सुन्नत शियों से अलग तलग है। अहले सुन्नत से की क्या मुराद है? वहाबी मुराद है। ये जब भी अपनी किताब में अहले सुन्नत कहते हैं तो इससे मुराद ये नहीं होता कि अहले सुन्नत में अशायरा भी शामिल है, मातुरिदिया, अहनाफ भी शामिल है, नहीं। वहाबियों के नजदीक अहले सुन्नत का फिरका सिर्फ ये है। बात बिल्कुल आपकी सही है। अब मुझे मेरी बात नहीं काटना शेख साहब, प्लीज मुझे बात नहीं काटना शेख साहब, प्लीज मेरी बात ना काटो ना, प्लीज मेरी बात ना काटो। सुन्ना का लफ्ज आएगा तो शिया के अलावा सारे इसमें शामिल नहीं। अहले सुन्नत जब तौहीद के मामले में आता है तो
शेख साहब इस तरह बात नहीं होगी ना, मुझे मेरी बात जब खत्म हो आप काट देना। अपनी वकालत करें ना, दूसरों की ना करें आप। और मुझे मैं जो भी कह दूं गलत भी कह दूं, मुझे बात कंप्लीट कर। आपको डर गए ना, आप सहमे गए, ये बात बड़े अहम है, मुझे बात करने दो और लोगों को सुनने दो। शेख साहब आप गलत बयानी करने लगे यारी साहब। और मुनाजरा इसीलिए होता है कि सामने वाला जब अपनी बारी में सामने को बात करने दे ना, फिर उसके अखलाक की निशानदी करे। क्यों नहीं करना चाह रहे? अपनी वकालत करें, अल्लाह के बंदे अपनी वकालत करो, दूसरों के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो सुन लो, मैं अपनी वकालत कर रहा हूं ना, आप सुन ले ताकि मैं अपनी वकालत करूं। मैं अपना मौक़िफ़ बयान करने तो दे ना मुझे 2 मिनट 3 मिनट बगैर मुदाखले के। दूसरों का ना करो, अपना बयान करो। मैं अपना बयान करूंगा, आप सुन ले भाई। आप मुझे काट नहीं सकते, आप मुझे रोक नहीं सकते। प्लीज तसल्ली से सुन लो। मैं बोलूंगा क्योंकि अभी हमारा मुनाज़रा शुरू नहीं जब गलत मैं बोलूंगा, मेरी बात कामिल होने के बाद आप बोले, ठीक है ना मेरे भाई, ताकि सुन ले कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। आप भी नहीं समझेगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखे भाई, अहले सुन्नत का इस्तिलाह जब अस्मा व सिफात के दायरे में, इसके हाथे में बात की जाती है, तो ये जानते नहीं जानते, मुझे इनका इल्म का नहीं पता, तो ये बात सबको पता है। जब इस हाथे में बात की जाती है तो ये लोग अशाइरा मातुरीदा को मुसलमान ही नहीं मानते, अहले सुन्नत तो दूर की बात है, उनकी तकफीर करते हैं लोग। आलम इस्लाम में ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अहले सुन्नत मानते हैं, और अहले सुन्नत यानी वहाबी हज़रात, सलफी इब्न तैमिया के मानने वाले, ये कहते हैं हमारी तौहीद दूसरों से अलग है। बिल्कुल इनकी बात सही है, क्योंकि इनके कुतुब में तौहीद पर कोई हदीस है ही नहीं सिवाय इसराइलियात के, सिवाय तजसीम के हदीस के, रिवायात के, कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके कुतुब में अक्ल की फजीलत पे एक हदीस नहीं है। इनके कुतुब में अल्लाह की तंजीह पर एक हदीस नहीं है। पूरा आलम इस्लाम अस्मा व सिफात में किसके ताबे हैं, किसके अयाल तौहीद किससे सीखी है? इन्होंने शियों से सीखी है। जब हम मातुरिया अशारा की बात करते हैं इसलिए कि वो इस मामले में वो हमारे शागिर्द हैं, उन्होंने हमसे सीखी है। दुनिया जानता है कि अशारा मातुरिदिया के पास उनके पास तौहीद में तो कोई मबाहिस है ही नहीं मातुरिदिया के पास, ठीक है ना। वो तो सब अयाल हैं किस पर? अशाइरा पर। दुनिया जानता है कि अबुल हसन अल अशरी वो शागिर्द था अबू अली अल जुबाई का, वो पहले मुतज़िली था। उसने अपना सारा इल्म, दुनिया जानती है कि अबुल हसन अशरी, जो इमाम अबुल हसन अशरी कहता है मकतब अशरी का जो बानी है, वो शागिर्द था अबू अली जुबाई जो मुतज़िली था। ये दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। और आपके इमाम इब्न तैमिया बार बार अपने कुतुब में कहता है कि अल अशाइरतु मुखन्नसी अल मुअतज़िला। जब मुअतज़िला को मुखन्नस किया जाए या उसको लड़की बनाया जाए तो ये अशअरी बन जाता है, यानी उन्होंने अपना सारा इल्म किन से लिया, सारा अकीदा किन से? मुअतज़िला से लिया। अच्छा, तो अशाइरा के मबाहिस तौहीद अगलब 95% माखूज़ है किन से? मुअतज़िला से। मुअतज़िला ने अपना इल्म किन से लिया? दुनिया जानती है कि मुअतज़िला का मुअस्सिस वासिल इब्न अता जो था अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद हनफिया का शागिर्द था, और वो खुद मुहम्मद हनफिया के ज़ेर साए में पला बड़ा है। उसके पास जितने मबाहिस हैं वो उस पर फख्र करते हैं। काजी अब्दुल जब्बार अल जुबाई वगैरह अपने कुतुब अल मुअतज़िली, ये सब अपने कुतुब में फख्र के साथ कहते हैं कि हमारी मजहब का सनद है और बेहतरीन सनद है। कैसे आपका सनद है? कहता है वासिल इब्न अता ने मोहम्मद इब्न हनफिया से अख्ज़ किया, और उसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से अख्ज़ किया, और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख्ज़ किया। तो देखें, आलम इस्लाम में जो दो बड़ा ताइफा है वो किन क्या? एक नंबर 1 है अशाइरा मातुरीदिया, ये सब के सब इन्होंने मुअतज़िला से अख्ज़ किया, मुअतज़िला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम से अख्ज़ किया, ठीक है ना, मबाहिस तौहीद। और शिया का तो पता ही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से अख्ज़ किया। आप लोगों का हिसाब बकियश फरक इस्लाम से जुदा होना, ये तो एक वाज़ेह सी बात है कि आपका अकीदा दूसरे मुसलमानों के हाँ काबिल कबूल है ही नहीं। और आपके आलाम, और इसीलिए फ़ख्र राज़ी हमेशा अबू हामिद गज़ाली का, फ़ख्र राज़ी का, इनकी तकफीर करता है। क्यों तकफीर करता है? कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते। हदीस में वारिद है कि अल्लाह अर्श पे बैठता है, और ये इसको नहीं मानता। हदीस में वारिद है कि अल्लाह का पैर है, ये उसको नहीं मानता। हदीस में वारिद है कि अल्लाह हंसता है, फ़ख्र राज़ी इसको नहीं मानता। हदीस में वारिद है कि अल्लाह ताला इतना जोर जोर से हंसता है कि उसकी हल्क नजर आती है, ये उसको नहीं मानता। अल्लाह ताला भागता है, दौड़ता है, ये उसको नहीं मानता। तो इसलिए ये अस्मा व सिफात के मुनकर हैं, काफिर। और आप ये अशाइरा सब के सब, क्योंकि उनके पास तंजीह में कोई हदीस नहीं है, सब हदीस को नजरअंदाज करते हैं। यानी आप जिस बात को सुन्नत कहते हैं ना, हदीस कहते हैं, उस अस्मा व सिफात के मामले में आलम इस्लाम का 90% आपके हदीस को नहीं मानती, चाहे वो बुखारी में हो, चाहे मुस्लिम में हो, किसी भी सही सनद के साथ हो। इसीलिए उन्होंने आपका नाम हशविया रख दिया है कि आप अपनी किताबों में जो भी बातिल हदीस इसराइली आपको मिला, आपने उसको सही सनद दे के उसको भर दिया अपनी किताबों में। जी सर, ये हम अशाइरा और मातुरीदिया की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इस बात की बड़ी अहमियत है। यहां पे अब तावील की बात हो रही है।
تعویل کی وجہ سے آپ نے سب کی تکفیر کر دی. صرف شیعہ کی تکفیر نہیں کیا, آپ نے سب کی تکفیر کر دی. اور جب تکفیر کرتے ہو تو اس کا ذمہ داری بھی قبول کرو. ختم ہو گئی ہے, مرد بن جاؤ اور قبول کرو کہ جی ہم نے تکفیر کر دی ہے, ٹھیک ہے نا, اور چپ نہ جاؤ, اپنا چہرہ نہ چھپاؤ. بات ختم ہو گئی ہے جی ختم ہے. آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. جی سر. بات مکمل ہو گئی ہے. جی سر. مکمل ہوگی بات. جی جی. اصل میں مسئلہ یہ ہے اللہ یاری صاحب کو کہ یعنی اہل السنہ والجماعہ کے مقابلے میں شیعہ جو ہے یہ بالکل الگ تھلگ ہیں, اور یہ اپنا اکیلا فن اہل الحدیث کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں. حالانکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بارہا مرتبہ یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اہل السنہ کا لفظ جب شیعہ کے مقابلے میں بولا جائے گا تو شیعہ کے علاوہ تمام فرقے اس سے مراد ہوں گے. اس سے احناف بھی شامل ہے, اس کے اندر سب شامل ہیں. وہ امامت کے موضوع پر, وہ توحید میں نہیں, وہ امامت میں. تو دوسری بات یہ کہ حدیث کو نہیں مانتے, اقلیات کو مانتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر آپ اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارا آج یہ موضوع نہیں ہے. جس موضوع کو آپ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں یہ خلط مبز کی طرف آپ جا رہے ہیں. میں ان باتوں کے اوپر آنا نہیں چاہتا. تو کون فلاں فرقے کا بانی کون ہے, فلاں کا کون ہے, فلاں کا کون ہے, یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ؟ آپ سیدھی بات کریں, آپ جو نا وہ مناظرہ شروع کریں, بات کریں, اپنا عقیدہ بیان کریں, اور میرے پر اٹیک کریں. میں اللہ کی توفیق سے اس کا دفاع کروں. میں ان باتوں کا کیا فائدہ ایسے فضول سوالات کرنے کا؟ ان باتوں کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا جان لے کہ توحید اگر اسلام میں ہے وہ تو شیعوں سے ہے. دنیا نے توحید اخذ کیا تو شیعوں سے اخذ کیا. پتہ چلے گا نا آپ لوگوں نے جو اخذ کیا ہے, آپ صرف دنیا میں باقی ایک فرقہ الگ تھلگ ہے توحید کے معاملے میں, اور وہ وہابی ہیں, اور ان کے پاس سوائے ایک عالم اسلام کا اجماع ہے کہ آپ لوگ مجسمہ. آپ کے اہل سنت کے اکابر نے, اشاعرہ ماتریدہ کے اکابر نے بار بار اپنی کتاب میں آپ لوگوں کی تکفیر کی اور آپ کو مجسمہ کہا اور آپ کو حشویہ بولا. یہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کسی کے بولنے سے چاہیں تو میں دکھاؤں نا, تو آپ یہ نہ کہیں کہ اہل سنت جو ہے شیعوں کے مقابلے میں. نہیں, سب عالم اسلام توحید کے مسئلے میں شیعوں کے عیال ہیں, شیعوں سے انہوں نے توحید سیکھ کی ہے, اور ایک آپ لوگ ہیں جن کے پاس توحید بنی اسرائیل سے لیا, اور آپ کے پاس جو عقائد ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا نا کہ آپ کا خدا اس کے کیا صفات ہیں. تو جب چاہیں مناظرہ شروع کرتے ہیں جناب. شروع کریں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بسم اللہ کرے جناب علامہ حسن صاحب. جی سر, ٹائم شروع کریں گے جناب. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ 15 منٹ میں اپنا مدعا بھی بیان کریں. 15 منٹ, شروع میں 15 منٹ ہے, پھر اس کے بعد 10 منٹ کا ٹائم ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, عالم اسلام میں جو فرقے ہیں توحید کے مسئلے میں, ایک اہل تنزیہ ہیں کہ اگر ایسے الفاظ شریعت میں وارد ہوئے ہوں جس کا ظاہر تجسیم ہے تو اس کی تعویل کریں گے, لفظی معنی نہیں لیں گے. یعنی اگر کوئی قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم تو اس کا مطلب عضو نہیں ہے, اس کا مطلب وہ چیز جو اس پہ لفظاً دلالت کرتی ہے نہیں, اس کا مطلب ہے طاقت, قدرت, شرف, علو. یہ ہے. دوسرا فرقہ یہ لوگ ہیں کہ جو بھی تعویل کرے اس کو وہ تکفیر کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کے لفظی معنی ہم لیں گے کہ اگر ید اللہ فوق ایدیہم تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہاتھ ادھر اوپر ہے. تو میرے محترم ناظرین, جب یہ لفظ لیتے ہیں تو ان کے عقائد بہت الگ تلگ بن گئے دوسرے مسلمانوں سے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شخص مانتے ہیں. یہ کتاب ہے, کتاب شرح التوحید من صحیح البخاری, وہاں پہ بخاری کی ایک حدیث لے کے آتے ہیں. یہ بہت بڑا وہابی ہے, عبداللہ بن محمد الغنیمان کی کتاب ہے. یہاں پر باب قول النبی لا شخص اغیر من اللہ, کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شخص غیرت مند نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ مقصد البخاری ان هذين الاسمين يطلقان على الله تعالى وصفا له لان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص, اللہ تعالیٰ ایک شخص ہے, اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے, تو لفظ شخص اس اللہ پہ مطلق ہوتا ہے. تو ان کا رب جو ہے شخص ہے. یہ کتاب صفات اللہ عز و جل ہے. بھائی صاحب میری باری ہے, اپنی باری میں دفاع کر لینا, خاموش پلیز. صفات اللہ تعلیف علوی ابن عبد القادر السقاف, شاب درر السنیہ, یہاں پہ ملاحظہ کریں الشخص, صفحہ نمبر 210 میں کہتے ہیں یجوز اطلاق لفظة الشخص على اللہ عز وجل وقد وردت هذه اللفظة في صحیح السنة. کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ہم اللہ کو شخص کہہ دیں. ان کا رب شخص ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیسا شخص ہے وہ ابھی آ جائے گا بھائی, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ صحیح سنت میں ان کے پاس موجود ہے, تو آپ نے حدیث دیکھ لی نا, میں نے دکھا دیا. اچھا, اس کے بعد میرے محترم ناظرین, ان کے رب شخص ہیں. ان کے رب کے کیا صفات ہیں؟ ان کے رب کے صفات میں یہ ہے کہ
دوڑتا ہے ان کا بہت سارے صفات ہیں. میں کس صفت سے شروع کروں؟ اچھا چلے میرے پاس ٹائم ہے تو میں بہت سارے صفات آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک صفت ہے کہ اللہ ان کا رب ہنستا ہے اور اس طرح زور سے ہنستا ہے کہ اس کی دانتیں اور اس کا حلق تک نظر آ جاتا ہے. یہ کتاب النبوات لابن تیمیہ جزء اول چاپ اضواء السلف. واما الضحك فكثير في الاحاديث. ضحك کا جو لفظ ہے حدیث میں بہت زیادہ آیا ہے. ولفظ البشبشة جاء ايضا، اور بشبشہ کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے یہ بھی احادیث میں موجود. یہ شخص ہے جو کبھی کبھی خوش بھی ہو جاتا ہے. لمعة الاعتقاد شرح محمد ابن صالح السلیمین کی کتاب ابن قدامہ المقدسی پہ اس نے شرح لکھی ہے. یہاں پر صفت الثانی عشر اللہ تعالیٰ کا 12واں صفت جو ہے الضحک ہے. من صفات اللہ الثابتۃ له بالسنۃ واجماع السلف. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ضحک، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اور یہ دوسرے مسلمانوں کے پاس یہ بالکل کفر ہے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہنستا بھی ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے ان کے نزدیک. اور پھر کہتا ہے وَهُوَ ضَحْكٌ حَقِيقِيٌّ، یہ کہتا ہے یہ حقیقی ضحک ہے. اللہ کا جو ہنستا ہے وہ واقعا ہنستا ہے. نہیں کہنا کہ بھئی یہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہیں اللہ ثواب دیتا ہے، نہیں واقعا بھلے نہیں ہے. وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْتِيلِ بِالثَّوَابِ. دوسرے مسلمانوں نے کہا کہ ضحک سے مراد ثواب ہے، کہتا ہے نہیں اس سے یہ غلط ہے، حقیقی ضحک ہے. اچھا ضحک بھی ثابت ہو گیا بھائی. تو یہ تو اس کے بہت سارے ہیں. اب جب وہ ہنستا ہے تو اس کا دانت وغیرہ آ جاتا ہے سامنے. اچھا بخاری میں بھی اس کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، تو اس کی بڑی فنی حدیث ہے. یہ بخاری ہے، ملاحظہ کریں یہاں پہ باب فضل السجود میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ اپنا پیر دکھا کے جہنم کو وہ پہلے پہ اپنا پیر رکھتا ہے جہنم میں، پھر جنت والوں کو جنت بھیج دیتا ہے. پھر ایک شخص ہے جو اس کو دوزخ بھیجنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے بہت کہتا ہے کہ بھائی اللہ میاں مجھے دوزخ نہیں بھیجنا. تو اللہ کہتا ہے اگر میں تجھے تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو تو مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اب مجھے جنت کے دروازے پہ جانے دینا. وہ اللہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی بھائی، تم نے ابھی وعدہ کیا تھا. تو اللہ کہتا چلو جنت کے دروازے میں چلے جاؤ. جنت کے دروازے میں جب چلا جاتا ہے وہ شخص تو وہاں کہتا ہے اب مجھے داخل ہونے دے. تو پھر اللہ کہتا ہے تو کتنا غادر ہے، تو کتنا غدار آدمی ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ مزید نہیں مانگوں گا. تو پھر وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت جانے دے. تو پھر اللہ بہت ہنستا ہے وہاں پر. تو پھر وہاں پہ فَيَضْحَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ بہت ہنستا ہے اس پر، تو پھر اس کو جانے دے دیتا ہے. تو یہ اس کو وہی معنی لیں گے کہ ظاہر پہ. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں ان کے پاس ہیں. صفات محترم ناظرین، یہ انسان کا ملاحظہ کریں، انسان کا حلق ہے، انسان کا منہ ہے. یہ جو دانت ہے نا، یہ جبڑے والے دانت، اس کو اذراس کہتے ہیں. اور یہ اس کو اردو میں مجھے نہیں معلوم اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں. حلق میں جو چھوٹی سی زبان جیسی ہوتی ہے، چھوٹا سا گوشت ہوتا ہے، انگلش میں اس کو اوولا بولتے ہیں، یوولا. یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کے نزدیک اللہ اس طرح ہنستا ہے کہ اس کے دانت اور اس کا حلق بھی نظر آ جاتا ہے. یہ کتاب ابطال تعویلات لاخبار الصفات تالیف ابی یعلا الفراء الحنبلیہ جزء اول. ملاحظہ کریں یہاں پر بھلے حدیث لے کے آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب ہنستا ہے، یہ صفحہ نمبر 213 ہے. اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن بندوں سے کہتا ہے کہ بھئی میں تیرا رب ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ کہ ہم دیکھ لیں. تو اللہ ظاہر ہو جاتا ہے. یضحک حتی تبدو لہواتہ، اتنا ہنستا ہے کہ اس اللہ کے ایک نہیں کئی لہوات ہیں اس کے حلق میں، ایک سے زیادہ وہ یوولا جو ہے نا اس سے زیادہ ہیں اس کے پاس، وہ کئی اس کے لہوات نظر آ جاتے ہیں. پھر دوسرا حدیث ہے یضحک اللہ ربکم حتی بدت لہواتہ واضراسہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں حلق اور دانت سب نظر آ جاتا ہے. اچھا پھر وہ بہت ساری احادیث لے کے آتا ہے. اور ایک اور حدیث لے کے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اہتز لہ العرش، اور جب وہ ہنستا ہے تو عرش بھی جو ہے گڑگڑانے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس حدیث کے متعلق پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ افلیس العلماء تلقته بالقبول قال بلا. میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یہ حدیث مقبول ہے، اس نے کہا جی آپ بالکل مقبول ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ حدیث صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ مزید اس کے بعد نقل کرنے کے بعد ان احادیث کو جو حلق اور دانت والے احادیث ہیں نا کہ ہنسنے والے احادیث، قد نص على صحة هذه الاحاديث والاخذ بظاهرها والانكار على من فسرها. احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ احادیث صحیح ہیں اور ان کے ظاہری معنوں میں ہم لیں گے کہ بھئی جب ہنستا ہے تو دانت نظر آ جاتے ہیں، وہ پیچھے والے دانت نظر آتے ہیں، اور اس کا حلق میں جو وہ ہوتا ہے نا
یوولا، اور اس کے پاس تو کئی یوولا ہیں اللہ میاں کے پاس، وہ سب نظر آ جاتے ہیں، اور اس کے مزید اس کے بھی دلائل تو میں اس پہ نہیں جاتا. اچھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ دوڑتا بھی ہے، اور کبھی آرام سے دوڑتا ہے، کبھی زور سے دوڑتا ہے. بھائی یہ کتاب صحیح بخاری ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 7405. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی میرے طرف قریب ایک شبر قریب آتا ہے، ایک بالش قریب آتا ہے، تو میں اس کے پاس ایک ذرا جاتا ہوں. اور یہ سب دوسرے مسلمان اس کو معنی میں لیتے ہیں کہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اس کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں. وہ اور اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے یمشی اپنے پیروں کے ساتھ، اتیت ہرولتن، میں اس کے پاس آرام سے، ہرولہ بولتے ہیں آرام سے بھاگنے کو، میں آرام سے بھاگ کے آ جاتا ہوں اس کے پاس. تو ان کا رب جو ہے، تو لازمی بات ہے کہ ہر وقت ایک شخص کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کا یہ اپنے جواب دے دیں کہ ان کا شخص مختلف ڈائریکشنز میں وقت بھاگتا کیسے ہے. اور شیخ صاحب، آپ کے رب ایک وقت ہی میں مختلف ڈائریکشنز میں بھاگتا کیسے ہے؟ بخاری میں مختلف جگہوں میں اتیت ہرولتن. اچھا، مسلم میں بھی موجود ہے. میرا وقت کم ہے تو میں اس میں زیادہ وقت نہیں لیتا. یہ کتاب ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، محمد ابن صالح ابن عثیمین کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں. اسماء اللہ میں ایک کیا ہے؟ ہرولہ ہے. ومن اتانی ومن یمشی اتیتو ہرولتن، وهذا الحدیث صحیح، وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الافعال الاختیاریہ بالله تعالی. کہتا ہے یہ بھی حدیث دلالت کرتی کہ اللہ کے پاس اختیاری افعال ہیں، اپنے اختیار سے وہ کبھی دوڑے تو اس کو کون منع کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، ملاحظہ کریں، اتیت ہرولتن، میں باغ کے آتا ہوں، هذه النصوص على ظاہرها وحقیقت معناها. کہتے ہیں یہ نصوص، ان کے نصوص کے وہی ظاہری معنی مراد ہے، على ظاہرها. اللہ بھاگتا ہے تو وہ اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے نا، لازمی بات ہے. چیتا اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے، بلی بھی اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے، ہر جانور اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے. اس طرح تو نہیں کہ چوہا شیر کی طرح بھاگتا ہے نا. چوہا جو ہے اس کی اپنی دوڑ ہوتی، بلی کی اپنی دوڑ ہوتی، گائے اپنی دوڑ. اللہ میاں بھی دوڑتا ہے اپنے شان کے لائق، وہ ٹھیک ہے بھائی، اپنے شان کے لائق. فأي مانع، پھر وہ کہتا ہے فأي مانع يمنع من اتيان كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل. کہتے ہیں کہ کیا کون سی چیز مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھاگ کے آ جائے، لیکن ہم اس کے کیف ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کا اسٹائل بھاگنے کا کیا، لیکن وہ بھاگتا تو ہے نا. یہ کتاب ہے شرح العقیدۃ الواسطیہ لابن تیمیہ. اچھا، ابن تیمیہ کے شرح میں یہ صفحہ نمبر 111 ہے. یہ اسی ہرولہ کے بعد کہتے ہیں هو سبحانہ یجی و یاتی و ینزل، اللہ تعالیٰ آتا ہے، نیچے جاتا ہے، اور کبھی عرش کے اوپر ہوتا ہے. فهذه كله افعاله سبحانه على الحقیقہ ودعوى المجاز تعطیل له عن فعله. کہتے ہیں ان سب کا ظاہری معنی وہی ہے جو لفظ اس میں دلالت کرتی ہے، بھاگنے کا، دوڑنے کا. اور اس میں اگر کوئی کہہ دے مجاز ہے تو یہ اللہ، یہ کفر ہے، کیونکہ یہ تعطیل ہے اور تعطیل کفر ہے. اگر کوئی یہ مجازی معنی ہے تو یہ کفر ہے. اللہ، اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. شیخ صاحب، میں نے ہاں آپ کا جی، ٹائم روک دیا ہے، یہ آپ ذرا چیک کریں اس کے ہاں لائٹ تو نہیں گئی ہے، یا لائن ہے یا نہیں، کیمرہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ دوسرے چیک کر ہاں رہے نا. مجھے وہ میرا اس کا پاس ڈسکنیکٹ نمبر ہو تو نہیں گیا ہے. ہے، یہ فریز ہے، اور ہاں یہ وہ فریز ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. وہ اپنے فون نہیں، وغیرہ چیک ڈسکنیکٹ کر ہو رہے گیا. تھے، کوئی وہ حوالہ دیکھنے کے لیے، مجھے یہی لگ رہا تھا. کرو، لائٹ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ آپ پاکستان میں جب لائٹ جاتی ہے تو فون وغیرہ تو کام دے دیتے ہیں نا، انٹرنیٹ تو بند نہیں ہوتا لائٹ جانے سے. ہاں، ڈیٹا تو بند نہیں ہوتی، ڈیٹا تو چل رہا ہوتا ہے. اگر روٹر بند بھی ہو جائے تو کم سے کم یہاں سے 23 بہت تو چل سارے رہا لوگوں نے کال کیا ہے نا، وہ کال کے دوران جو ہے ان کے لائٹ چلی جاتی ہے لیکن ان کا کال نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا ہے واپس ہے. آئے ہاں گا. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے واپس آ جائے. اس کا واٹس یہ ایپ بھی بند توحید ہے پہ کبھی اور بات نہیں ادھر کرتے. سے وہ وہابی سب کو ڈسکنیکٹ ہے. مشرک کہتے ہیں، توحید کرتے ہیں، توحید پہ کبھی بات نہیں کرتے یہ لوگ.
ابھی تو میں نے بہت کچھ دکھانا ہے بھائی. خوش ہو جاتا ہے ان کا رب, ٹھیک ہے نا, تھک جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. کبھی کبھی اپنا شکل چینج بھی کر لیتا, کسی دوسری شکل میں آ جاتا کہ لوگ پہچانے نا. بالکل بھائی. اب ٹھیک ہے. وہ اچھا شیخ صاحب, وہ مولانا حبیب سے کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں دوبارہ آن لائن آنے کی. ٹھیک ہے, میسج اس نے کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, ہم انتظار کرتے ہیں ان کے تاکہ وہ آ جائیں. مجھے نہیں معلوم, میں استدلال کروں وہ نہیں سنیں گے تو پھر جواب کیسے دیں گے نا. ٹھیک ہے. ابھی اس کا سب تو اس کا کھل گیا ہے, وہ آن ہے ابھی, وہ انشاءاللہ آ جائے گا ٹھیک, لنک پہ. جب آ جائیں تو مجھے بتا دیں آپ. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دیکھ لیا. ویسے ایک بات پہ مجھے بھی اعتراض تو ہوا, لیکن میں نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بات کرو. یہاں پہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بریلوی بھی دیکھ رہے ہوتے, دیوبندی بھی دیکھ رہے ہیں, جتنے بالکل بھی, یہ سب کو جاننا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے, وہابی نے, یہ توحید نے توحید پہ بحث کرنے کے اس نے مان لیا, ٹھیک ہے نا. جو وہابی کبھی نہیں مانتے توحید پہ بحث کرنا, کبھی نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اتنا باطل ہے اور اتنا مضحک ہے. آخر میں جا کر نکالے نا ان کے عقائد کو, بالکل وہی ہندو والا خدا بن جاتا ہے ان کا, ہندوؤں والا بالکل وہی بن جاتا ہے. اور یہ کوئی مسلمان اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا. جماعت مخالفین جو ہیں, اشاعرہ, معتزلہ, کوئی بھی ان پہ, ماتوریدیہ, کوئی بھی ان کے خدا پہ کسی کو اعتقاد نہیں. اسی لیے تو ان کی تکفیر کی دوبارہ سیٹ کر دیا انہوں نے. اور لائٹ آ گئی آپ کی, لائٹ تو ہے فی الحال. جی لائٹ, جی لائٹ ہے جی. الحمدللہ. مزید کتنے دفعہ جائے گا بھائی, جب بھی اللہ یاری سوال کرے گا لائٹ چلی جائے گی آپ کی. ہاں وہ لائری صاحب انشاءاللہ یہ واسطہ پڑھتا رہے گا, ہر ہفتے پڑھتا رہے گا, پریشان نہ ہو انشاءاللہ. لائٹ اتنی جلدی گئی ہے اور واپس آئی ہے. یہ تو چلو لوڈ شیڈنگ شکایت کرتے ہیں لوگ کہ 4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. شیخ صاحب کی 2 منٹ 10 منٹ میں 15 منٹ میں واپس آئی ہے سوالوں کے جواب لے کے. دیکھتے ہیں جناب کون میدان چھوڑتا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. آگے چلیں. آپ کچھ بول رہے تھے اللہ تعالیٰ کے, کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے. ہاں ابھی ٹائم لگاؤں. جی کتنا ٹائم رہتا ہے میرا؟ آپ کے 5 منٹ رہتے ہیں. 1 منٹ بھائی صاحب, 1 منٹ. میں کہاں پہ تھا, میں بھول گیا بھائی. یہ شیخ صاحب چلے گئے تھے. ہاں وہ دوڑنے والے, دوڑنے کے چکر میں تھے نا. تو ہر والا تک بول رہے تھے آپ, چیتا بلی اپنی شان کے مطابق دوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کہہ رہے تھے. ہاں اس بات پہ جی جی سر, شروع کریں بھائی. جی لگا دیا, بسم اللہ کریں. چل, کتاب ہے شرح السنہ للبربہاری, چاپ مکتبۃ الغرباء الاثریہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ, کہتے ہیں ہمارے پاس جتنی اسرائیلیات کی احادیث ہیں کہ آپ کے عقل کے خلاف ہے, مما لم یبلغہ عقلک, ان کا آپ کے عقل کے خلاف ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے 2 انگلیوں میں, لوگوں کے سارے دل اس کے انگلی میں واقعاً انگلی ہے, لوگوں کے دل اس کے انگلی میں, یہ انگوٹھے کے درمیان. اس میں بعض میں خنصر ہے, بعض میں ابہام ہے, اس کے یہ بھی عدد بھی نہیں معلوم کہ اس کے 10 انگلیاں, پتہ نہیں کتنے انگلیاں, ٹھیک ہے نا, انگلی ہیں لیکن اس کے. اچھا, اس کے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے کیا ہے, پورے لوگوں کے دل ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آتا ہے, یوم عرفہ بھی آ جاتا ہے, روز قیامت بھی آ جاتا ہے, اور جہنم میں اپنا پیر ڈال دیتا ہے. میں بھی نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم کم ہے, لیکن یہ سب جو اور ہر والا کرتا ہے, دوڑ کے آ جاتا ہے. اور اس کی صورت جو ہے, شکل جو ہے آدم علیہ السلام جیسی ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور جس طرح کے احادیث آپ جو دیکھیں تو اس کی تسلیم کریں, تصدیق کریں اور تفویض کریں, اور اس کے معنی کو آپ تفسیر نہ کریں. فمن فسر شيئا من هذا بهواه او رده فهو جهمي. اور جو بھی اس کے کسی حدیث کو اگر وہ تفسیر کرتا ہے, کہتا ہے اس کا مطلب مثلا ہاتھ کا مطلب ہے طاقت وغیرہ, تو وہ جہمی ہے, وہ کافر ہے. وہ اشاعرہ کو بھی یہ جہمی بولتے ہیں. اچھا, یہ کیا تھا بھائی, آرام سے دوڑ. اب وہ کبھی کبھی زور سے بھی دوڑتے ہیں نا, اسپیڈ سے دوڑتا ہے ان کا اللہ میاں. یہ کتاب صحیح ہے, ابن حبان بترتیب, ابن بلبلان, ابن بلبان,
جلد نمبر 1 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر شیخ میں فرماتے ہیں کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں، ابن حبان ذمہ داری لی ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ پھر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر ہے 100 میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس واکنگ کر کے آتا نا، چل کے آتا ہے، اتیت ہرولتن، تو میں آرام سے دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں، وَإِنْ ہرولہ سعیت الیہ، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے آرام سے دوڑ کے آتا ہے تو میں فل اسپیڈ سے دوڑ کے جاتا ہوں۔ ہاں، اور ان کے شیخ وہابی شیخ نے کہا حدیث صحیح، اس کی حدیث بھی صحیح ہے ان کے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے بھائی کہ آپ کے رب تو ہمیشہ دوڑتے ہیں بھائی، آپ کے رب تو ہمیشہ ان کی دوڑ کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شخص کوئی نیک مسجد جا رہا ہوتا ہے نا، یا کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوڑ کبھی کوئی آرام سے جاتے ہیں، کوئی تیز جاتے ہیں، کوئی فل اسپیڈ گاڑی پہ جاتے ہیں، تو آپ کا رب تو ہر اسپیڈ بہرحال ایک وقت میں ان کیسے ہوتا ہے یہ ہم سمجھا دیں ذرا۔ اچھا، پھر ان کے اللہ میاں تک بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسرسائز ہوتی ہے تو لازمی بات ہے، تک بھی جاتے ہیں، وہ ہے صفت ملل، اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں۔ یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لمحمد ابن صالح العثیمین، چاپ دار الوطن للنشر۔ بھلے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تکتا جب تک آپ تک نہ جائیں، ان کی حدیث میں ہے، وہ ہماری حدیث میں تو نہیں۔ اچھا، بھلے هذا الحديث يدل عن ان لله مللا، یہ حدیث دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ فإن ملل الله ليس كمثل مللنا بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو تکاوٹ ہے یہ ہماری تکاوٹ کی طرح نہیں ہے، ہماری تکاوٹ میں نقصان ہے، اس کی تکاوٹ میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تک جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ انہوں نے کہا۔ پھر دوسرے سوال میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب لقاء الباب المفتوح لابن عثیمین، اس میں جلد نمبر ہے 21 صفحہ نمبر 154، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں۔ ربنا عز وجل ملله ليس كملل مللنا، ملله يختص به ولا نستطيع ان نكيفه، اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، وہ ہماری تکاوٹ کی طرح نہیں ہے لیکن وہ تک جاتا ہے۔ تکاوٹ، اہم بات یہ ہے کہ اس تکاوٹ کا اور معنی نہیں، تکاوٹ کے معنی تکاوٹ، لیکن وہ کس طرح تکتا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس کا کیف اس کا نہیں معلوم، لیکن تکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مزید ان کے اللہ کے ہاتھ، بہت سارے ہاتھ ہیں، اگرچہ یہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں اس کے صرف 2 ہاتھ ہیں، لیکن یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ صرف لفظ پہ جاتے ہیں تو ان کے رب کے بہت سارے ہاتھ ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ایک ہاتھ ثابت ہو گیا بھائی۔ سورہ فتح میں، سورہ مائدہ میں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہتا اس کے اکثر ہاتھ نہیں ہیں، 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ مبارکہ یاسین میں ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے کئی ہاتھوں سے، ایدی جو ہے جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر میں جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے، یہ 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے رب کے جو 2 ہاتھ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن تعداد اس کے ہاتھ کے 10 سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ لفظ لیتے ہیں نا کہ لفظ پہ تعویل کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا لازمی معنی یہی ہے کہ ایدی جمع تکسیر ہے اور جمع قلت نہیں، جمع کثرت ہے، جمع کثرت 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے۔ ان کے رب کے کتنے ہاتھ ہو گئے؟ 10 سے زیادہ۔ اچھا، ان کے احادیث میں اللہ میاں کے پیر کے متعلق ایک پیر کا ثبوت ملتا ہے یا کئی پیروں کا ثبوت ملتا ہے؟ علامہ صاحب آپ کا ختم ہو گیا، ہاتھ تو کئی ہوئے نا، پیر بھی کئی ہے، ابھی ہوتا ہے، آ جائے گا، نقشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے رب کا چہرہ کیسا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے جناب علامہ حبیب صاحب، چلیں آپ کا ٹائم میں نے لگا دیا، شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ابتدا کے اندر متقین کی
سب سے جو پہلی علامت بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں، غیب کے اندر کئی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں یعنی یعنی معروف ہیں، تمام مذاہب کے درمیان معروف ہے کہ غیب کیا چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غیب ہے وہ. اور اس کو ہم نے نہ تو محسوس کیا، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے اس کو یعنی اپنے کانوں سے اس کی آواز کو سنا ہے، نہ ہم نے اس کو محسوس کیا ہے. حواس خمسہ سے بالکل وہ بالا تر ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ اسی کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کے اندر، سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے اعتدال کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے تشبیہ سے منع فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین کے لیے مثالوں کو بیان نہ کرو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحی کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی جہاں پہ آ جائے، قرآن آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، وہاں پہ ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے جتنے بھی اعتراضات کیے احادیث کے اوپر کیے، حدیث کے الفاظ کے اوپر کیے، کاش آپ ایسا کرتے کہ کسی حدیث کو جو بھی آپ نے بیان کی ان کی سند کے اوپر بحث کرتے تو میں آپ کے ساتھ بحث کرتا. آپ کہتے کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یا فلاں چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ بات ثابت کر لی کہ ہمارے عقائد قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. آپ نے جتنے بھی چیزیں بیان کی ہیں قرآن سے بیان کی ہیں یا احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے قرآن کی آیات پیش کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کو آپ نے ثابت کیا. آپ نے احادیث کو پیش کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے مسکرانا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے دوڑنا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا جناب آپ نے دیگر صفات کو آپ نے بیان کیا ہے. تو بھائی ہمارا جو عقیدہ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. آپ نے اپنا عقیدہ تو بتایا نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ آپ کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے مسکرانے کے متعلق کیا ہے. آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہوا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ اعتراض آپ کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ایدی کا لفظ استعمال ہوا، یا کیا لفظ بولا تھا آپ نے؟ کون سی آیت پڑھی تھی؟ اولم یروا، اولم اولم یروا یروا مما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما مما فهم لها مالکون. مما عملت ایدینا انعاما، ایدی کو یہاں پر ہم تثنیہ پر ہی تثنیہ کے اوپر ہی محمول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے تثنیہ کا لفظ قرآن کے ہاتھ کے لیے تثنیہ کا لفظ ثابت ہے. لما خلقت بیدی، جمع بھی ثابت ہے، جمع کو تثنیہ کے اوپر ہی جمع تکثیر محمول بھی کریں ثابت ہے، جمع کثرت ثابت ہے. اور جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انسانوں کے لیے بھی جمع عید کا لفظ جمع کا استعمال کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ بہت سارے انسان ہیں نا، تو بہت وہ پورے انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا. ان کے تو پورے انسانیت کے دو ہاتھ نہیں ہیں، ہر انسان کے دو ہاتھ ہیں، لوگوں کے تو بہت سارے ہاتھ ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے. کیسا مانتے ہیں؟ دو کیوں مانتے ہیں؟ زیادہ کیوں انکار کرتے ہو؟ جی زیادہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک آیت پہ ایمان ہے، دوسری آیت پہ کفر ہے، یا کیا؟ اب میری بات نہ اپنی باری بات کیجیے گا. اب جتنا میں نے سوال کیا تو اتنا جواب دینا آپ کے لیے لازم ہے.
ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتے ہیں، اللہ کے چہرے کو مانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا مسکرانا مانتے ہیں، جتنے بھی دلائل دیے اللہ کے سامنے بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کلام نہیں ہے، ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، دوسرے ہم مسلمان غیب کے نہیں اوپر مانتے ایمان نا۔ لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرا ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے، کیا وہ ہمارے جیسا ہے؟ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے جیسا اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ کتنے ہیں بھائی یہ بولو نا، جی 2 کتنے ہیں؟ ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین ایدینا، کے 2 ہاتھ ہیں، ایدینا، اور جمع کو تسنیہ کے اوپر محمول کریں گے اللہ یعنی صاحب ایسے ہی تو سر تو اگر تسنیہ تعویل کے ہے، اوپر محمول تعویل ہے تو کریں ہر گے۔ جگہ تعویل کرو، لما خلقت تعویل ہے بیدیا، تو ہر جگہ تعویل کرو نا۔ جب ایک تعویل کتاب و سنت سے ثابت ہے تو وہ تعویل تو جو ہے قرآن میں تو باطل ایک نہیں ہاتھ بھی ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، پر اس تسنیہ کو بھی مفرد پہ حمل کرو، اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، تو یہ کہہ دو نا۔ تو بھئی اگر تم نے 2 کو کیوں لیا، پھر ایک بولو ایک ہاتھ ہے، ایک جگہ بولا ایک ہاتھ ہے، دوسری جگہ بولو 2 ہاتھ ہے، تیسری جگہ بولو 10 سے زیادہ ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم ایک کو صلی اللہ لیتے علیہ ہو وسلم نے دوسروں کو فرمایا انکار کہ کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی 2 شان ہاتھ اور دائیں ہیں عظمت نا، کے تو لائق۔ بقیہ ہاتھ کا نہیں پتہ کہاں ہے نا، دیگر تو نصوص ہاتھ تو جو کئی ہے ہیں۔ اس بات پہ یہ یعنی کہ تغلیبی طور پر یہ لفظ بول دیا گیا ہے جمع کا لفظ، ورنہ اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ثابت ہیں، لما خلقت اگر بیدیا۔ تعویل کرتے ہو تو ہر جگہ تعویل کرو، بولو پھر اگر یہ آپ تعویل کرتے ہو نا نہیں تو ہے۔ ید سے مراد قدرت ہے، تعویل نہیں کرتے اللہ تو جی کوئی صاحب تعویل نہیں کر سکتے۔ اللہ جی صاحب یہ تعویل نہیں ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جو اللہ رب چلو العالمین نے خود بیان فرمائی ہے، لما خلقت بیدیا، 2 ہاتھ اللہ رب العالمین کے ثابت ہیں، اللہ رب العالمین کا مسکرانا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، دلائل آپ نے پیش کر دیے، آپ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں الحمدللہ کی توفیق سے، لیکن ہم عقائد وہی مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ ہم کسی اور عقیدے کو مانتے ہیں، نہ ہم اس میں تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں، ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، کوئی تعویل بھی ایسی نہیں کرتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تعویل وہی کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، صحیح۔ جو قرآن و سنت سے تعویل ثابت ہوگی وہ تعویل باطل نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ تعویل کیا کہلائے گی؟ وہ تعویل حق کہلائے گی۔ تو یہ اعتدال والا راستہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کے معاملے میں 2 لوگ جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ان کے اندر بالکل تعطیل کا راستہ اختیار کر دیا، اللہ کی صفات کا انکار ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، وہ اس کا چہرہ ہے ہی نہیں، چہرے سے مراد تو اس کی قدرت ہے، اس کے وہ تو اس کے پاؤں تو ہیں ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں سے مراد اس کی طاقت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری کی ساری تعویلات انہوں نے باطل کی، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات کی وجہ سے اللہ کی ذات کا یہ انکار ہے، اللہ کے وجود کا انکار ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو ماننے سے تجسیم لازم آتی ہے، یہاں بھی میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا کہ تجسیم کی آپ نے تعریف کرنی اپنی ٹرم کے اندر، تجسیم کا مطلب کیا؟ تجسیم کہتے کس کو ہیں؟ تجسیم جی اپنی باری میں کیجئے گا نا، تجسیم کہتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں تجسیم کا جب لفظ بولا جائے گا تو اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی، تو ایک گروہ تو وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے پاؤں نہیں ہے، انکار کر دیا، بلکہ ان سے مراد فلاں، ان سے مراد فلاں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر تشبیہ کا راستہ اختیار کیا، مشابہت کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں جی، انہوں نے جناب اس کی شکل و صورت بنانا شروع کر دی، انہوں نے جناب ایسے خاکے بنانا شروع کر دیے جو اللہ رب العالمین کے شایان نشان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اعتدال والا راستہ یہ ہے، میانہ روی والا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو ہم نے جو نا وہ اس کی آواز کو ہم نے سنا نہیں ہے۔ اللہ دینا یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اس کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، ہم اسی طرح اس کی شان کو مانتے ہیں، اس کی عظمت کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے اوپر ایمان کو لاتے ہیں، اور یہی راہ اعتدال ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی آپ کو ماننا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر فرمایا کہ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کر دی ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا، میں آپ کے بارے میں یعنی کہ میرے لیے آپ کی تعریف کے لیے کما حقو تعریف کے کلمات میرے لیے نہیں ہے، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کر دی ہے، بس جیسا ہے ویسا ہے، اللہ نے خود بیان کر دیا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کیا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میرا ہاتھ ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ قرآن کے اندر اس نے بیان کر دی ہے، ایسی بات کہہ دی جو اللہ کے علم میں نہیں، تمہارے علم میں تمہارے علم کے اندر آ گئی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا چہرہ ہے؟ تو کیا اللہ رب العالمین نے ایسی بات کہی ہے جو اللہ کے علم میں تو نہیں لیکن تمہارے علم کے اندر آ گئی ہے؟ آپ اس وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین خود بتا رہے کہ میرا چہرہ ہے، انتم عالم ام اللہ، کیا اللہ کو زیادہ علم ہے یا تم کو زیادہ علم ہے؟ اللہ صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا۔ تو اگلی بات آپ نے جو نا وہ بات کی ذہن کے حوالے سے اجماع ہے۔ جی الحمدللہ اہل الحدیث کے جو عقائد ہیں وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجماع سے ثابت ہیں۔ ان عقائد کو ہم اپنے عقائد مانتے ہیں، ان کو ہم اپناتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہو، بعض عقائد وہ ہیں جو سلف صالحین میں مختلف فی ہی ہیں، ان کو ہم مختلف فی ہی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ رب العالمین کی رؤیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آپ کو رؤیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے صحابہ کرام میں بھی اختلاف چلا آ رہا ہے، ہم بھی اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ماننے والوں کو ہم جناب وہ نہیں کہتے کہ جناب تم غلط ہو یا صحیح ہو، بس اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ہاں جو دلائل زیادہ صحیح ہیں، جو ثابت ہیں، ان کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو جن کے اوپر اجماع ہے وہ متفقون علیہ عقائد ہیں، اور جن کے اوپر جو وہ یعنی دلائل جیسے ثابت ہے اسی طرح ان کو مانتے ہیں۔ اگلی بات آپ نے اللہ علیہ صاحب آپ نے یہ کہ سمیعت من الآثار کا معنی آپ نے کیا اسرائیلی روایات۔ اللہ صاحب سمیعت من الآثار کے اندر وہ لفظ آپ مجھے دکھائیں کہ کس لفظ کا معنی آپ نے اسرائیلی روایات کیا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ سمیعت من الآثار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہے، جو صحابہ کرام نے بیان کی، ان کے بعد تابعین نے بیان کیے، تبع تابعین نے بیان کیے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو تحریر کیا ہے۔ اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل سے یعنی کہ منقول ہیں۔ تو آپ صحیح احادیث کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث ہیں ان کو آپ اسرائیلی روایات قرار دے، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ، اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ تو تیسری بات ہم نے یہاں پر یہ کی کہ حتیٰ تملو، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا حتیٰ کہ تم تملو، حتیٰ کہ تم تھک جاؤ گے۔ تو تملو سے مراد یا تملو سے مراد آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تھک جاتا ہے، تو یہ تھکنا مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ اللہ رب العالمین جناب تمہارے وَإِنَّ اعمال، اللَّهَ لَا يَمُلُّ حَتَّى تَمُلُّ، جی جی، یہ حدیث ہے پورا پڑھنا۔ تو ان کے اوپر ہم اس لحاظ سے حدیث ملل تو میں نے دکھا دی نا کہ ملل اللہ کی ثابت ہے، لیکن اس کی ملل ہمارے جیسے نہیں ہے، تک تو جاتا ہے، وہ تو آپ نہیں کہہ ٹھیک ہے، رہے بالکل ٹھیک ہے، اس میں ہم تعویل نہیں کریں گے، ہم کوئی کسی قسم کی تھک بات جاتا نہیں ہے۔ کریں گے، کسی قسم کا ہم جناب اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین کی ایک صرف کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا تھکنا یہاں سے ہمارے تھکنے جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کا رک جانا، اس کا یعنی کہ تمہیں اجر دے دے کہ رک جانا، کہ وہ تمہیں اجر دے دے کہ رک جائے گا، تو تم جب عمل کرنا چھوڑ دو گے وہ بھی تمہیں اجر دینا بند کر دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ اس کے اوپر بالکل واضح ہیں، اور حدیث کے اگلے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ آپ حدیث کو پورا پڑھیں اللہ یاری صاحب، آپ کو حدیث کا مکمل مفہوم سامنے آئے گا، سمجھ میں آئے گا۔ آپ ایک ٹکڑا لیتے ہیں، آدھے ٹکڑے کو بیان کر دیتے ہیں، آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کا مفہوم مکمل ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو آپ لے کے آ جاتے ہیں۔ ایسے قید نہیں ثابت ہوتے، ایسے کسی کے اوپر رد نہیں کیا جاتا۔ کتاب اللہ کی طرف آئیں اور رجوع کریں۔ ختم، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جی میری باری ہے بھائی۔ جی 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 شروع کرے علامہ حسن اللہ یاری صاحب۔ جی میرے محترم ناظرین، ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری حدیث ہے، ہماری مجبوری ہے،
اللہ کا حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہم کیا کریں؟ ہمارا پاس چارہ ہی نہیں کس پہ ایمان لائیں. بات ان کی بالکل صحیح ہے, یہ غلط نہیں کہہ رہے. ان کے کتب میں یہ احادیث بڑی پڑی ہیں. بخاری میں اگر آپ توحید کے احادیث دیکھنے کے رجوع کریں کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے توحید پر, ان کے پاس کتاب توحید ہے, واب ہے, لیکن اس میں توحید پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالی, اس پہ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں. ان کے پاس پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اسرائیلیات کیوں بولی ہے؟ بھئی آپ کے پاس جتنی احادیث ہیں وہ اسرائیلیات ہیں, اور جتنے آپ جو خدا ثابت ہوتا ہے آپ کے احادیث دیکھ کر, اسی لیے علماء اسلام آپ کو اہل حدیث کو نہیں مانتے نا. بخاری مسلم احمد بن حنبل کو اسی لیے توحید کے معاملے میں کوئی ان کا اتباع نہیں کرتا, اسی لیے کہ ان کے احادیث کو اگر مان لیں تو آپ مشرک بن جائیں گے. آپ کس کے ماننے والے بن جائیں گے؟ وہی کرشنا بن جائے گا. بات ٹھیک ہے نا. اور میں بات اپنے آپ کو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ, محمد ناصر الدین الالبانی کیا. ملاحظہ کریں یہاں پر کل ما, صفحہ نمبر 53 ہے. کیا فرماتے ہیں البانی, ان کا جو بڑا شیخ ہے, فرماتے ہیں کل ما یجب التنبیہ یحسن التنبیہ, کہتے ہیں ہم تنبیہ دیتے ہیں, کل ما ورد فی فضل العقل من الاحادیث لا یصح منها شیء. کہتے ہیں کہ عقل کی فضیلت میں ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. جتنے بھی احادیث آئیں, حالانکہ آپ شیعہ کتب میں جائیں اہل بیت علیہ السلام کے, یہ کافی شریف ہے میرے ہاتھ میں, اصول الکافی, اس میں جو پہلا باب ہے وہ عقل کی فضیلت پر, اور اس میں کتنے دلائل ہیں, کتنے احادیث ہیں عقل, اور سب کے سب صحیح ہیں کہ عقل, ریشنلٹی, ریزن کی کیا اہمیت ہے. ان کے کتابوں میں جائیں نا, ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گا عقل کی فضیلت پر. اچھا, اور پھر وہ نقل کرتے ہیں ابن قیم سے کہ ابن قیم کا احادیث العقل کلھا کذب, عقل کی فضیلت میں ان کے پاس کوئی معتزلہ اور اشاعرہ کو, کیونکہ وہ انہوں نے شیعوں سے عقیدہ اخذ کیا توحید کی, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی توحید میں انسان عقل کا محتاج ہوتا ہے, ان کے پاس نہیں جا سکتے. تو انہوں نے بالکل عقل کا, محدثین نے ان کے مقابلے میں کیا کیا, عقل کے ساری احادیث انہوں نے یا تو ضعیف قرار دی یا اس کی تکذیب کرا دی. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی, اس میں پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل, اور اس میں بے شمار احادیث ہیں. ہمارے سب کتاب حدیث میں چلے جانا, پہلا جو باب ہوتا ہے عقل پہ ہوتا ہے کہ عقل کی, کیونکہ اللہ کی شناخت عقل سے ہوتی ہے, دین رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت عقل سے ہوتی ہے. انسان اگر مومن بنتا ہے تو عقل کے بدولت بنتا ہے. ان کے ہاں اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا, پھر مزید میرے محترم ناظرین, ان کے کتابوں میں توحید پہ احادیث جتنے ہیں نا وہی ہے کہ اللہ کا پیر ہے, اللہ دوڑتا ہے, اللہ فلان کرتا ہے, اللہ کی زبان ہے, اللہ فلان فلان. ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ, جس میں 3 ڈائمنشنز پاسبل ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ نے جب کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا پیر ہے, اللہ کا سر ہے, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ جاتا ہے آتا ہے, تو لازمی بات ہے یہ اجسام کے صفات ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ جسم ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب شرح المقاصد لمسعود ابن عمر التفتازانی, جماعت ماتوریدیہ کا مانا جانا والا متکلم, علم عقائد, علم توحید میں ان کا امام ہے, اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں. جزء رابع چاپ عالم الکتب میں یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ جو ہیں آپ تحیز اور جہت وغیرہ کے آپ نفی کرتے ہیں, فما بال الکتب السماویہ, احادیث کا کیا بات ہے کہ احادیث میں والاحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها بتصريح بنفي ذلك وتحقيق كما قررت. کہتے ہیں کہ اے امام معتزلی, اے امام اشعری اور اے امام ماتوریدی, اے ہمارے عقائد کے امام, آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے, اس کا کوئی زمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے, ہاتھ پیر نہیں ہے. لیکن آپ کتب سماویہ کا کیا کریں گے, قرآن سنت کی کیا کریں گے؟ اس میں تو احادیث الا ماشاء اللہ قرآن کے آیات ہیں, الا ماشاء اللہ احادیث ہیں کہ یہ صفات اس کے لیے ثابت ہیں, اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نفی کر دیں. بات اہمیت یہاں کی ہے کہ ان کے کتب میں تنزیہ اللہ تبارک, اللہ کی عدم جسم کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو راوی تھے بخاری, مسلم, احمد ابن حنبل, ابن خزیمہ, ابو بکر ابن خزیمہ, یہ آجوری, ابن ابی عاصم, یہ سب کے سب یہ مجسمت ہے, یہ وہ حدیث نقلی نہیں. انہوں نے, ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں, تنزیہ پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے تفتازانی کے پاس کہ بھائی تنزیہ پہ کیوں کوئی حدیث نہیں ہے. کہتے ہیں اگر پیغمبر بتاتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تنزیہ ہوتی کیا چیز ہے. پھر یہاں پہ یہ ابو حامد غزالی جو بہت بڑا متکلم ہے جماعت مخالفین کا, اس کا رسالہ ہے علم کلام میں, صفحہ نمبر 40 میں
اس سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے, وہ بھی یہ جواب دیتا کہ بھئی اگر تنظیم ہمارے پاس حدیث ہوتی تو کسی کو سمجھ نہ آتی. اس کے مقابلے میں آپ ہمارے کتب بڑی پڑی ہیں جی تنظیم ہے. دیکھیں ہم نے عقیدہ لیا, کیوں جماعت مخالفین سب اشاعرہ, سب معتزلہ, سب ماتریدیہ, سب کے سب عیال ہیں شیعہ کے, انہوں نے توحید شیعہ سے کیا. کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے پاس الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے توحید سے کیا. ہمارے پاس کتب توحید میں واقعا توحید پر ان کے پاس ایک حدیث نہیں اللہ کے وجود پر, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن واسطہ ہوتا تھا کن سے, دہریہ سے, کفار سے, کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفات پہ کون سی باتیں کی. تو حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے یہ اسرائیلیات کے. اور دہریہ آتے تھے, زندیق آتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا کہ اللہ ہے. اگر وہ کہتے تھے اللہ کہاں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ کس طرح خلق کیا. یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے احادیث میں, اسی لیے تو یہ شیعہ سے انہوں نے سیکھا. ملاحظہ کر ہماری کتب بڑی پڑی ہیں. کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, جزء اول, باب النہی عن الجسم والصورہ. یہ پورا باب اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم و صورت نہیں ہے. کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فلان کہتا ہے کہ اللہ جسم ہے سمدی نوری معرفت ضرور, اللہ تعالیٰ کے جسم سمدی نوری ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان من لا يعلم احد کیف هو الا هو, وہ منزہ ہے, وہ پروردگار, بے عیب ہے وہ پروردگار جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لا يحد ولا يحس, اس کی کوئی حدود نہیں ہے. جسمانی اشیاء کے حد ہوتے ہیں, میں یہاں تک ہوں, اس سے آگے نہیں ہوں. وہ حواس خمسہ سے اس کا احساس ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جاتے ہیں, نہیں. ان کے آپ کے پاس اجماعی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جاتا ہے. دنیا میں رسول نے اس کو دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے, بیداری میں دیکھا ہے, اس پہ اختلاف ہے. اصل رؤیت پہ اختلاف نہیں ہے. عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس نے نہیں دیکھا, اس کو کوئی اس کو حدیث ہی نہیں مانتے, کہتے ہیں اس کا اجتہاد ہے, یہ روایت نہیں ہے. ابن عباس کی اصل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اختلاف اس پر پہ کہ اس کو خواب میں دیکھا ہے, بیداری میں دیکھا ہے, لیکن اللہ قابل رؤیت ہے اور قیامت کے دن نظر بھی آئے گا. یہ تو آپ کے پاس اس کے حدیث بہت سارے ہیں. اچھا, لا يحس ولا يجس ولا تدركه الابصار والحواس ولا يحيط بشيء ولا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید. نہ جسم ہے نہ ہمارے پاس یہ حدیث بڑی پڑی ہیں. ملاحظہ کریں ایک پورا باب کتاب میں باب الحرکت والانتقال, کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اس میں کوئی حرکت ہے, نہ اس میں کوئی موشن ہے, نہ کوئی وہ منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس کے احادیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تنزیہ پہ, اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر ہمارے پاس اتنے احادیث ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح استدلال کیا کہ اللہ کا وجود کیسے ثابت کریں. ان کے کتاب میں ایک حدیث نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات نقل کیے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اپنے مناظرات ہیں, ایتھیسٹ کے ساتھ, دہریوں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, دوسروں کے مشرکین کے ساتھ, الا ما شاء اللہ. اور اللہ کہاں ہے, کس طرح خلق کیا, کیف خلق کیا, یہ سب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ جو کہتے ہیں, فرماتے ہو نا شیخ صاحب کہ ہم کیا کریں, مجبوری ہے کہ ہمارے حدیث میں آیا ہے یہ چیزیں, تو آپ نے حدیث کن سے لیے نا. آپ نے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حدیث ان سے لے لو, دین ان سے, ان سے تم نے اخذ نہیں کیا. تم نے اخذ کیا ہے کن سے, ان لوگوں سے جو اسرائیلیات کو آپ کو سکھا دی ان لوگوں نے. اور آپ ہی کے علماء ان حدیث کو نہیں مانتے, آپ ہی کے فرقے کے اعلام اور جماعت اہل سنت جب ہم کہتے ہیں نا, ان کو یہ وہ تو عالم ہی نہیں مانتے. ان کو اہل سنت کے علماء ان کو یعنی اہل حدیث کو حشویہ مجسمہ, ان کو جاہل کے طور پر, انسان کے دائرے میں ان کو تو حساب ہی نہیں لیتے. آپ فخر رازی کے کتب میں جائیں, اکابر اشاعرہ, سیوطی کے کتب میں چلے جائیں, ابن حجر عسقلانی کے کتب میں چلے جائیں, یہ جو افاضل ہیں, اکابر ہیں آپ کے فرقے کے, جن کے آپ کا ہر عالم ان کے علم, ان کے تصنیفات کے محتاج ہے, وہ تو اہل حدیث کو انسان کے دائرے میں حساب نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور ان حدیث کا بالکل وہ اعتقاد نہیں رکھتے, وہ ان کے حدیث کے سے گزر جاتے ہیں, اس کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا. بھائی آپ ہیں ایک واحد فرقہ عالم اسلام میں جو اس مصیبت میں پھنس گئے کہ ان کے پاس احادیث بھی آ گئے, انہوں نے ان کی تصحیح بھی کر دی ہے, اور اس سے جو عقیدہ لازم آ جاتا ہے, وہ عقیدہ کس کا بن جاتا ہے؟ عقیدہ بن جاتا ہے آسمانی ایک مخلوق کا. ایک آسمان میں ایک شخص ہے جو رہتا ہے, کبھی دوڑتا ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے, اللہ تعالیٰ تکتا بھی ہے. بس مجھے 10 سیکنڈ دے دے, میں اپنا سوال ختم کروں. اللہ تعالیٰ دوڑتا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ آرام سے دوڑتا بھی ہے اور تک بھی جاتا ہے, اور اس سب کے اسباب ہیں.
کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اللہ کی مسجد کی طرف جاتا ہے تو آرام سے دوڑتا ہے, کوئی تیز مسجد کی طرف جائے تو وہ اسپیڈ سے دوڑتا ہے, اور اگر کوئی بندہ تک جائے تو وہ تک جاتا ہے. دنیا میں تو ہمیشہ یہ افعال بیک وقت بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی مومن تک گیا ہے, کوئی مومن مسجد کی طرف آرام سے جاتا ہے, کوئی مومن اسپیڈ سے جاتا ہے, اور کوئی مومن گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ کے مکے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کے اللہ تعالیٰ کی کیا حالت ہے بیک وقت؟ بیک وقت وہ تکا ہوا بھی ہے, آرام سے بھی دوڑتا ہے, دھیج سے بھی دوڑتا ہے, ہنستا بھی زور زور سے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حالت ہے 24 گھنٹے اس کی یہی حالت ہے. 24 یعنی کہ حدیث کے روح سے ان کی اللہ جو ہے نا 24 گھنٹے اس کا بڑا فل اس کا تکا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹے وہ دوڑ رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے. اس کے ہنسنے کی وجہ سے عرش بھی جو ہے لرز رہا ہے. جی سر میرا وقت ختم ہے. جی شیخ صاحب آ جاؤ. جی شروع کریں مولانا. السلام علیکم اللہ نبی بعد. حسن اللہ یاری صاحب, میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ تجسیم کی تعریف کریں. جب اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے تجسیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ تعریف نہیں پیش کی میرے سامنے. سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ یعنی کہ دوبارہ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں میں. یہ سوال جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک یہ سوال باقی رہے گا آپ کے اوپر. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عقل کی فضیلت کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے. بھائی میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ یہ تابع ہے وحی کے, جبکہ محدثین نے الحمدللہ علم کے اوپر جو نا وہ بے شمار احادیث کو ذکر کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, کہ یعنی لفظ علم کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اسی طرح جہاں پہ اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے یا بلکہ متشابہات کی بات ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. علماء کی بات کی اللہ رب العالمین نے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, وہ اہل علم جو انصاف کے اوپر قائم ہے. قرآن ہے بھائی, وہ قرآن ہے. تو اسی طرح احادیث بے شمار ثابت ہیں. عقل پہ لاؤ نا کوئی حدیث, کہ عقل بھی اچھی میری بات سنیں, اللہ صاحب بات سنیں. عقل جو ہے یہ علم کے تابع ہے. علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی کا نام ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. بے شمار دلائل ہیں قرآن کے احادیث سے, اور بے شمار قرآن کی آیات ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ نہیں کہ تم عقل کی بنیاد پر تم رسول باندھو, یہ نہیں کہا کہ تم عقل کی بنیاد پر جناب یہ کام کرنا شروع کر دو, بلکہ نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا, ان کو رسول بنایا, ان کے اوپر پیغمبر اپنے فرشتوں کو بھیجا, ان کے اوپر وحی کو نازل کیا, ان کے اوپر علم کو اتارا, تب انہوں نے جناب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا انہوں نے پرچار کیا. عقل جو ہے وحی کے تابع ہے. جب ہم عقل کو مقدم کر دیں گے, عقل کو ہم آگے لے آئیں گے, تو ہر انسان کی عقل مختلف ہے, عقلیں مختلف ہیں میرے بھائی. میری عقل کچھ اور کہتی ہے, آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے, یہ کلندری صاحب کی عقل کچھ اور کہے گی, یہ تیسرے افراد چوتھے افراد کتنے افراد بیٹھے ہوئے ان سب کی عقلیں مختلف ہیں. ہر انسان کی عقل مختلف ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی عقلیں ہوں گی اتنے دین بن جائیں گے. بھائی نہیں, جتنی بھی عقلیں جو نا وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. کون سی جگہ ہے؟ ایک ہی چیز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے. کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی ہے, اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہے. اور علم کے بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم بقایا طور پر جو نا وہ بیان کی ہے. محدثین کی آپ کتابوں کو اٹھائیں, حدیث کی کتابوں کو, یعنی کہ کتنے سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جناب وہ کتاب العلم قائم کی ہے, اور کتنے سارے محدثین نے باقاعدہ طور پر علم کی فضیلت کے اوپر جناب وہ کتابوں کو تحریر کی ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کتاب کتاب العلم, فضل العلم و اہلہ کی اس قسم کی کتابیں موجود ہیں. اسی طرح فضائل علماء کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں. اور اسی طرح کتاب الایمان, اس کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا ہے. احادیث کو ایسی احادیث بیان ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تنزیہ کا, اللہ رب العالمین کی تنزیہ کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. بھی اللہ رب العالمین نے جو اپنی تنزیہ بیان کر دی, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کر دی, اس سے بڑھ کر تنزیہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. رسول بیان نہیں کر سکتے اس کی شرح میں؟ بھئی رسول نے بیان کی ہے نا,
تو اللہ دکھاؤ نے نا، فرمایا کہ انت دکھاؤ. آپ نے فرمایا کہ انت کما نہیں تعالی نفسی کا. تنزیح آپ یہی ہے کہ اللہ لیٹ جاتا ہے، پیر پہ پیر لگا کے لیٹ جاتا ہے. تنزیح یہی ہے. اللہ جب رب عرش پہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب عرش سے زیادہ موٹا ہے. تنزیح یہی ہے. اللہ صاحب یہ روایات جو آپ بیان کر رہے ہیں ان کی آپ سند کو بھی ثابت کرنا ہوگا آپ کو. چلے اس میں قسم دکھا کی دیتا ہوں سند. جو چلے ان کی چیزیں اس طرح کی بیان کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ثابت بھی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. آپ ان کی طرف آئیں اور وہ دلائل پیش کریں میرے سامنے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں ان کو لانے سے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عقل جو ہے یہ علم کے تابع ہے، وہی کے تابع ہے. اور وہی کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، جو اتارا ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بھئی یہاں پہ بتائیں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقل والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ نہیں کہا کہ جناب جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو مقدم کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ کن کے لیے؟ جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ کی وحی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ. عقلی گھوڑے دوڑائیں گے، عقلی گھوڑے دوڑانے کے نتیجے آپ نے دیکھ لیے. کسی نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، کسی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ نہیں اللہ کے ہاتھ تو ہمارے جیسے ہیں، کسی نے جناب وہ بہت ساری بے شمار قسم کی چیزیں اللہ کے والے سے ایسی ثابت کرنا شروع کر دی جیسے وہ کوئی اجنبی عجیب و غریب کوئی مخلوق ہو. بھی آپ نے بھی اللہ رب العالمین کے لیے مخلوق کا لفظ بولا، اور آپ کے لیے آپ نے یہ کہا کہ آپ کیا کیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ عجیب و غریب قسم کے آسمانی مخلوق ہے. اللہ صاحب ذرا سنبھال کے گفتگو کریں، ایسی گفتگو نہ کریں جو دار اخلاق سے باہر ہو. ہم نہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں، نہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ تمام کی تمام جناب وہ کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے. وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور جو نا وہ ہم اس کے اوپر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی تمام صفات جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو ثابت ہیں، جہاں جہاں ثابت ہیں، ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں. تو آپ نے جو نا وہ اس کے علاوہ آپ نے باتیں کی کیف هو الا، ہاں آپ نے کافی کی ایک عبارت پڑھی کیف هو الا ہو. اس کا ترجمہ آپ نے اللہ ایسا مکمل نہیں کیا. ذرا اس کا ترجمہ دوبارہ بتا دیں کیا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. لا سبحان من لا يعلم كيف هو ہاں جی الا هو. ہاں جی، اس کا ترجمہ بتائیں کیا ہے، بتائیں ذرا. آپ ترجمہ کر، میں نے ترجمہ کر دیا، آپ بتائیں. اب اس کا ترجمہ بتائیں نا مجھے، دوبارہ لفظی ترجمہ کر کے بتائیں کیا ہے اس کا. کتاب آپ کی، حوالہ آپ نے پیش کیا ہے، اللہ کی توفیق سے میں نے عقیدہ بتایا میرا نا کہ قلم نہ رہا جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ لا يحس ولا يجس ولا يدرك الابصار. اس عبارت کا ترجمہ، اس جز کا ترجمہ بتائیں. سبحان من لا یعلم، کیا کیسے عبارت دوبارہ بولیے گا. اللہ سبحان، تعالیٰ کا کیف ہے ہی نہیں. آگے کیا ہے؟ کیف ہوا الا ہوا. بولے اس کا ترجمہ کریں. اللہ صاحب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ترجمہ کریں عبارت کا. آپ ترجمہ، میں نے ترجمہ کر دیا. اللہ تعالیٰ، آپ ترجمہ کریں. پورے حدیث پڑھیں، پورے حدیث کا آپ ترجمہ کریں نا. آپ کا اشکال کیا ہے اس میں؟ اللہ صاحب آپ اس عبارت کو ترجمہ وہ پڑھیں. میں نے لفظ میں یہی لکھ سکا ہوں، کیف ہوا الا ہوا. یہ عبارت ذرا دوبارہ دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے اس میں. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی، کوئی بات نہیں، مجھے مل جائے. اللہ کرے مل جائے. مل جائے گا. تو اسی طرح آپ نے جناب وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بتلایا کہ وہ کبھی ہنس رہا ہے، کبھی جناب وہ دوڑ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ صاحب آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو انسانوں جیسا سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، بالکل بلند و بالا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. جو کچھ بھی، جتنی بھی آپ مثالیں بیان کرتے ہیں، وہ جو بھی ہے نا، ہم تو نہیں کہتے ہیں بھائی ہم آپ کیا حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ جو اسی طرح ہے جو آپ کی کتب میں ہے نا. بھائی آپ جو نا ان کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور ہماری طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں. ہم ایسا عقیدہ رکھتے نہیں ہیں. جو بیان ہوا سبحان ہے من لا وہ اللہ کے يعلم شایان احد شان. كيف هو الا هو
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دوبارہ سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. اللہ علی صاحب بتلائیں جو میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا اس میں وہ کون سی شک ہے جو اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی ہے؟ آپ کے اللہ کی صورت ہے، اس میں بتا رہے کہ صورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نظر آتا ہے، یہ کہتا ہے نظر نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب اس میں فرق ہے نا. یہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کئی آنکھیں ہیں، یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. سبحان من لا یعلم کیف هو الا هو. جی ترجمہ کریں اللہ علی صاحب. آپ ترجمہ کرو، میں نے پڑھ لیا ہے، میں نے ترجمہ بھی کیا نا، میں نے کہا پاک ذات ہے اللہ علی صاحب، وہ پاک ذات ہے. کتاب تیری یا کافی کا حوالہ تم نے دیا ہے، میں نے نہیں پیش کیا. اس کا ترجمہ پڑھیں. سبحان من لا یعلم. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا مولانا حبیب صاحب. جی آگے چلیں. چلیں جی میرے محترم ناظرین. شیخ صاحب اس عبارت سے آگے نہیں جانے دینا انشاءاللہ، اس کو حل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اللہ کی کیفیت ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں. من لا یعلم کیف الا ہوا لا یعلم الا ہوا، ایسے جن کے اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. وہ تو جانتا ہے نا، اس کے علم میں ہے. وہ اجازت دیں گے آگے بڑھیں؟ ہاں جی آگے چلیں. ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے. عقل کے روح میں ہم اللہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. عقل کے روح سے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور عقل کی روح ہی سے ہم احادیث اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. احادیث پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہاتھ طاقت کے معنوں میں آتا ہے. کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ پاکستان امریکہ کے ہاتھ میں، یا پاکستان فوج کے ہاتھ میں، یا صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں میں وہاں پہ جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ اس میں طالبان کا ہاتھ ہے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ عضو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عقل کی روح سے ہوتا ہے. ان لوگوں کے پاس اسی لیے تو ان کے اپنے جو علماء تھے، ان کو جمع یعنی اشاعرہ جو ہوتے ہیں ماتوریدیہ، ان کو انسان کی دائرے میں یا علماء کی دائرے میں یا مسلمین کی دائرے میں حساب ہی نہیں کرتے تھے شروع سے. اب ان لوگوں کے پاس کچھ سعودی عرب کے پیسے آ گئے، یہ دوبارہ مسلمانوں کے اور علماء کی دائرے میں آ گئے. لیکن ان کو تاریخی طور پر کوئی نہ مسلمان مانتا تھا اہل حدیث کو، اور نہ ان کو کوئی ان کو علماء کے دائرے میں سمجھتا تھا. یہ کتاب ہے دفع شبہ تشبیہ بأکف التنزیہ لأبی الفرج ابن الجوزی. یہ سنہ 600 سے پہلے ان کی وفات ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر صفحہ نمبر 17 میں کہتے ہیں فَلَقَدْ كَسَبْتُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ شَنِيعًا قَبِيحًا حَتَّى صَارَ لَا يُقَالُ حَنْبَلِيٌّ إِلَّا مُجَسِّمٌ ثُمَّ زَيَّنْتُمْ مَذْهَبَكُمْ أَيْضًا بِالْعَصَبَةِ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. کہتے ہیں کہ تم یہ مجسمہ، تمہاری حالت کیا ہے؟ جو احمد بن حنبل کے اتباع کو، جو اکثر اہل حدیث وہی احمد بن حنبل کے اتباع ہوتے تھے، اور ابن تیمیہ بھی اسی کا تابع ہے، مقلد ہے. تو کہتا ہے کہ ہم تو دنیا میں کسی حنبلی کو دیکھا ہی نہیں ہے. لا یقال حنبلی الا مجسم. دیکھیں یہ تجسیم کا جو ہے کہ یہ لوگ مجسمہ ہیں، یہ ہمارا قول صرف نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا قول ہے کہ یہ لوگ مجسمہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو جسم سمجھ. یہ اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ تجسیم کی آپ تعریف کریں. شیخ صاحب، جسم وہ ہے جس کا ابعاد ثلاثہ، ڈیپتھ ہو، اس میں ہائٹ ہو، اور اس میں ویڈتھ ہو، طول ہو، عرض ہو، اور عمق ہو، اس کو جسم کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ لیٹ جاتا ہے، اللہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ پھرتا ہے، اللہ عرش پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرش اس کے باری پن کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے. تو یہ سب اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ایسی چیز کو لوگ جسم بولتے ہیں، اس کو اینیمل بولتے ہیں، اس کو مثلا جاندار بولتے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں رہتا. یہ کتاب ہے ان کے اپنے علماء کر لکھا ہے. وسطیۃ اہل السنہ بین الفرق، تالیف محمد با کریم عبداللہ، یہ سعودی عرب میں پروفیسر ہیں حدیث کے. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ القاب اہل السنہ عند خصومہم، کہ مخالفین یعنی وہابی کے جو مخالف فرقے ہیں ان کو کیا لقب دیتے ہیں. ان جملہ میں سے ایک لقب ہے حشویہ. اچھا، کہتے ہیں یہ بہت بری لقب ہے جو ہمارے مخالفوں نے دیا. اچھا، مخالفوں میں سے کس نے دیا؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے روات الحدیث من غیر تمییز لصحیحہ من سقیمہ. اہل حدیث کو دوسرے علماء حشویہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی حدیث ملتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کی صحیح سند بھی بنا لیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے اسرائیل. فإن الحشویۃ
إن الحشوية إنما سموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها فيها وليست منها. کہ اہل حدیث وہ چیزیں جو حدیث ہیں ہی نہیں ہیں وہ حدیث میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی صحیح سند ہے جی، تاکہ ان کا عقیدہ بن جائے. اچھا اس لقب کو کس نے ان لوگوں کو دیا؟ بھلے کہتے ہیں کئی فرقوں نے ہمیں دیا. معتزلہ نے ہمیں حشویہ بولا، اس کے بعد اشاعرہ کہتے ہیں. اشاعرہ خوب دیکھیں، اشاعرہ فقد تلقوا هذه التركه عن المعتزلة فنزاهم يتابعونهم على ما درجوا عليه من نبذ اهل السنة والاثر بهذا اللقب الجائر. اور پھر اس کا ہی وہ کوٹ کرتا ہے کہ کیوں اشاعرہ ان کے کتب میں ان کے اعلام نے ہمیں حشویہ بولا. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو عالم کے دائرے میں کوئی مانتا ہی نہیں تھا ان کے اعلام. اور یہ حدیث جو نقل ان پہ اعتقاد اسماء و صفات کا، مثلا غزالی ہیں، مثلا فخر رازی، ان کو پتہ ہے کہ حدیث موجود ہے، یا تفتازانی، لیکن کوئی اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے نا حدیث پر. کہتے ہیں یہ حشویہ، کوئی اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. ملاحظہ کریں یہ منہج الاشاعرہ فی العقیدہ، تالیف صفر الحوالی. شیخ صفر الحوالی وہابیہ کا بہت بڑا عالم دین ہے سعودی عرب میں، یہ اس کا کتاب ہے. اشاعرہ کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اشاعرہ ہم الذین کفروا وما لا یزالون یکفرون اتباع السلف. کہتے ہیں اشاعرہ وہی تو ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ، کہ ہمیشہ انہوں نے ہماری تکفیر کی اور ابھی تک ہماری تکفیر کرتے ہیں. بل کفروا کل من قال ان اللہ تعالی موصوف بالعلو. جو بھی کہتا ہے کہ اللہ آسمان میں ہے نا، اللہ آسمان میں دوڑ رہا ہے. بھائی انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیخ صاحب، جواب کیوں نہیں دی؟ کہ اللہ دوڑتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے آرام سے، ہر والا سپیڈ سے بھی دوڑتا ہے، پھر تک بھی جاتا ہے، پھر ہنستا بھی ہے. اور ان چاروں کے اسباب ہمیشہ دنیا میں بکثرت موجود ہے. تو آپ کا رب بیک وقت یہ سب کر رہا ہوتا ہے نا، تکا بھی ہو اور فل اسپیڈ سے بھی دوڑ رہا ہے. پھر جب فل اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے تو آرام سے کیسے دوڑتا ہے وہ، یہ ہمیں بتائیں. اور مختلف ڈائریکشن میں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں بندے کی طرف دوڑ رہا ہوں نا. بندہ تو کوئی امریکہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہے، کوئی تو چائنا میں، تو بیک وقت وہ مختلف ڈائریکشن میں دوڑ کیسے رہا نا، یہ بھی بتا دینا ہمیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اس کو اتنا تھک گیا بیچارہ، تو ہم اس کے بعد ہم مسجد جانا بند کریں تاکہ وہ دوڑ اس کو بھی آرام ملے. وحسبک تکفیرہم واجتہادہم لشیخ الاسلام. کہتا ہے یہ دیکھ لو بھائی، انہوں نے ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو انہوں نے تکفیر کر دی، حد ہو گئی بھائی. فیا عجب لہؤلاء قوم یکفرونہ ثم یدعون انہم وإیاہ علی مذہب واحد. کہتے ہیں کہ یا عجب اشاعرہ اور ماتریدیہ سے کہ ہماری تکفیر بھی کرتے ہو اور پھر کہتے ہیں ہماری مذہب ایک ہے. اچھا، وإذا كانت كتب الأشاعرة تتبرأ من الحشوية والمجسمة والنابتة وغير ذلك مما يلقبون به أهل السنة والجماعة. کہتے ہیں جب تم اشاعرہ ہمیں حشویہ بولتے ہو، مجسمہ بولتے ہو، اور نابتہ بولتے ہو، اور اس طرح برے ہمارے القاب لگائے ہوئے ہیں، تو کیسے ہم اور آپ بھائی ہیں اور ایک ہی مذہب پر ہیں، ہم آپ کو کیسے اپنے بھائی مان لیں؟ تو عرض یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اپنی تصریحات ہیں ان کے اپنے کتب میں کہ اہل اسلام کے نزدیک یہ لوگ کافر ہیں. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں یہ مجسمہ ہے، انہوں نے ان کے مشائخ نے خود اعتراف کی ہوئی ہے کہ عالم اسلام کے اکابر ان کو مجسمہ مانتے ہیں، ان کو حشویہ مانتے ہیں، کہ انہوں نے غلط احادیث کتب میں داخل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل کیا بنا دیا، وہ جیسے کرشنا ہے آسمان میں. ابھی دیکھیں وہ ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کا کرشنا یا ان کا وشنو جی جو آسمان میں تو خوبصورت سا چہرہ ہے، اس کے کئی ہاتھ ہیں، پیر ہیں، وہ تخت پہ بیٹھا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے کبھی کبھار. تو شیخ صاحب ہمیں بتائیں نا کہ آپ کا عقیدہ ان سے کیسے مختلف ہے، ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے، یہ ہمیں ذرا بتا دینا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ آیت شریفہ جو قرآن مجید میں وارد ہے، وَكُلُّ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، کہ ہر چیز ہلاک ہو جاتا ہے وجہ کے علاوہ. اگر آپ اس میں تعویل نہیں کرتے، شیخ صاحب میری طرف دیکھو ذرا، اگر اس میں تعویل نہیں کرتے کہ ہر چیز ہلاک ہو جاتا ہے سوائے اس کے چہرے کے، اللہ کے چہرہ بھی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ چہرے کے علاوہ اس کے سر کے بال جو ہیں، وہ کان وغیرہ، ٹھیک ہے نا، گردن سے نیچے سب ختم، قیامت سے پہلے وہ بالکل اس کا سر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تعویل تو نہیں کرتے، عقل کا استعمال تو آپ کرتے نہیں، کہتے عقل کی وہ حدیث ہی نہیں ہے جی، ہم عقل کیا، عقل جو ہے وہ وہی کتاب ہے جو اسی میں لفظ پہ لیں گے نا، لفظ پہ لیں گے نا، لفظ. وہ آپ وہ اقبال کا بھی شعر جب پڑھتے ہیں نا، نہیں ہے تیرا دشمن قص سلطانی کے
گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر. تو آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ وہ جو اقبال بھی جو پاکستانیوں کو کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ پرندے ہیں بھائی، یہ پرندے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کوئی عاقل اس میں شک ہی نہیں کرتا کہ اقبال کہتا ہے تو شاہی، اس سے مراد یہ نہیں کہ پرندے ہیں بھائی، یہ جا کے پٹھانوں وہ پہاڑوں پہ جا کے ادھر پرواز کرنے کی کوشش کریں. سب کو پتہ ہے، لیکن یہ اس کو لفظ ملے اور نہیں اس میں مجاز ہے ہی نہیں جی، یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے وہی ہے بھائی مراد ہے. ٹھیک، وہ تو سب کو پتہ ہے جب عقل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب عقل سے آپ نے خدا کہ عقل میں ہم عقل کا استعمال، وہ عقل کے لیے کوئی حدیث ہی نقل نہیں کی ان لوگوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اپنے حیات میں عقل کی کبھی تعریف ہی نہیں کی جی. ٹھیک ہے نا، تاکہ جان ہی چھوٹ جائے عقل سے. صحیح ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا بھائی؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. اچھا، ان کے عقائد میں وہ میرے پاس 1 منٹ رہتے ہیں تو میں ایک حدیث ان کو دکھا دیتا ہوں بھائی. وہ انہوں نے یہ بھی جواب نہیں دیا بھائی کہ ان کے رب کے، یہ کیوں کہتے ہیں ان کے رب کے 2 ہاتھ ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ 10 سے زیادہ ہاتھ ہیں. یہ کبھی جواب نہیں دیا اس کا اس نے. یہ کتاب ہے ابطال التأویلات لاخبار الصفات، قاضی ابی اعلی الحنبلی، جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 188 ہے، حدیث نمبر 182 ہے. یہ ایک حدیث نقل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث صحیح اسنادهم كلهم ثقات وهم مع ثقتهم على شرط الصحيحين مسلم و بخاری. یہ حدیث صحیح ہے اور نہ صرف صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم صحیح. اچھا، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى خلقه، جب اللہ نے دنیا خلق کیا استلقى، پھر لیٹ گیا. ثم رفع احدى رجليه على الاخرى، پھر ایک ٹانگ کو اس نے دوسرے ٹانگ پہ رکھ دیا، لیٹ گیا اور ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ دیا. تو تم جب لیٹا کرو اس طرح نہ لیٹا کرو. ٹھیک ہے نا. چلو میرا وقت ختم ہے جی. جی مولانا حبیب صاحب جی شروع کریں. لگا دیا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جی اللہ صاحب، میں نے پچھلی ٹرم کے اندر میں نے بہت ساری آیات بیان کی تھی جن کے اندر میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جو وحی ہے اللہ رب العالمین کی وہ عقل کے اوپر مقدم ہے. عقل جو ہے نا وہ اللہ کی وحی کے تابع ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان سے میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر انسان اپنی عقل استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں کر سکتا. اللہ کی پہچان وہی ہے جو اللہ رب العالمین خود اپنی کروا دیں گے، اور جو پہچان اپنی اللہ رب العالمین خود کروائیں گے اس سے بڑھ کر ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس سے ہمیں اس سے کم، نہ ہمیں اس سے کمی کرنی چاہیے، نہ اس سے کوئی اضافہ کرنا چاہیے. ہم اس کے پابند ہیں. اور کتنی ساری ہم نے آیات بیان کی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے ہاتھ سے مراد جو نا وہ اس کی طاقت ہے، قوت ہے. کیا اللہ رب العالمین کو طاقت کا لفظ نہیں آتا تھا نعوذ باللہ، یا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہاتھ سے مراد یہ طاقت یا قوت ہے؟ کیا آپ یعنی کہ ایسا محال سمجھتے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ بتائیں، بولیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ رب العالمین اتنا ہی یعنی ناممکن ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو اتنی آیات قرآن کے اندر بیان کی ہیں، کیا اللہ رب العالمین کا علم زیادہ کبھی مضبوط ہے یا آپ کا علم زیادہ مضبوط ہے؟ انتم اعلم ام تمام اللہ. زبانوں میں ہاتھ سے مراد طاقت لیا جائے، سب دنیا میں ہر جگہ رائج ہے. آپ اردو میں کہتے ہیں نا شرارت میں طالبان کا ہاتھ ہے، ہمیشہ پاکستان فوج کے ہاتھ میں. ہمیشہ مجازی معنی اس وقت لیا جاتا ہے، مجاز کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب حقیقی معنی متعذر ہو، محال ہو. تو وجہ اللہ کا آپ جواب دے دینا. پھر کل شیء ہالک الا وجہ، پہلے ہاتھ کو مانو نا، ہاتھ کا اقرار کرو نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ہونا محال اس میں ہمارے پاس نصوص ہے. نصوص مراد ہے کہ ہاتھ سے ایک مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا عظمت. وہ ہمارے پاس نصوص موجود ہے. اور بہت ساری جگہوں پر ید اللہ جب کہا جاتا ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مختلف آیات میں اس کے مختلف معانی ہیں. اس طرف تو ہم نے ابھی جانا ہے. تو آپ آج سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو ابھی دن کے وہ تو منصوص ہے. ہم نے دین اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا. اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور فرمایا ید اللہ سے مراد اعضاء نہیں ہے. اس طرف سے اب ہم ابھی آئیں گے نا. وہ تو ہمارے پاس منصوص ہے الحمدللہ. تو ہم نے یعنی کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انتم اعلم ام اللہ، کیا آپ کو زیادہ علم ہے یا اللہ رب العالمین کو علم ہے؟ آپ نے میری طرف یہ بات منسوب کر دی کہ آپ عقل کو بالکل مانتے ہی نہیں ہے، عقل کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. بھئی میں نے یہ بات کہی ہے کہ عقل جو انسان کی وہ وحی کے تابع ہے.
اللہ رب العالمین کی وحی کے تابع ہے، وہی مقدم ہے، جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے وہ پہلے ہے، اور اس کے مطابق عقل کو اس کے تابع کرنا لازم ہے۔ کلام کا معنی عقل سے سمجھیں گے یا کسی اور چیز سے سمجھیں گے نا؟ کلام کا اس کلام کا مطلب کیا؟ عقل ہوگی تو سمجھے گا نا، پاگل تو نہیں سمجھے گا اس کا، عقل ہوگا تو سمجھے گا نا کہ مراد کیا ہے، اس کے تابع ہوگی نا، اس کے تابع ہوگی نا، جب وہ سمجھ بالکل عقل جو تفسیر کرے گا عقل کلام کی عقل کی روشنی میں سمجھے گا نا، اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم عقل کو چھوڑ دیں بھائی عقل جو ہوگی وہ وہی کے تابع ہوگی جو اللہ رب العالمین نے دے دیا، بالکل تابع ہوگی، بالکل تابع ہوگی، ہم بالکل مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین لیکن عقل یہ نہیں کہتی، عقل یہ نہیں کہتی کہ لغت میں لفظی معنی ہمیشہ لفظی معنی مراد ہوتا ہے، عقل یہ بھی کہتی ہے کہ بلغاء کے کلام میں مجازی معنی بہت مراد ہوتے ہیں، عقل یہ بھی کہتی ہے۔ یہ یعنی کہ مجازی معنی کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا متعذر یا محال ہو، یہ بھی ہمیں یہ لغات ہی بتاتی ہیں، یہ ہمیں بلاغاء ہی بتاتے ہیں، سب کچھ ہی یہ کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اچھا آپ اس طرح بار بار آ رہے ہیں کہ اشاعرہ نے تکفیر کی، وہابیوں کی فلاں نے تکفیر کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہابی اشاعرہ کی تکفیر کرتے ہیں، ماتریدیہ کی تکفیر کرتے ہیں، فلاں کی تکفیر کرتے ہیں، اب آپ یہ دلائل لے کے آ رہے ہیں کہ اشاعرہ وہابیوں کی تکفیر کر رہے ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین آپ کو جو نا وہ جزا دے۔ آپ نے تو کسی کو معاف نہیں کیا نا، انہوں نے بھی آپ کی تکفیر کر دی۔ آپ نے جو میرا کام تھا آپ اللہ کی توفیق سے خود کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی یہ مدد اتر رہی ہے میرے اوپر اللہ کی توفیق سے، کہ آج جو دلائل میں نے پیش کرنے تھے، جو چیزیں میں نے بیان کرنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلوا رہا ہے۔ اور باقی رہی بات کہ آپ نے ایک سوال چھوڑا تھا پیچھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہر انسان جو ہے مختلف اسباب ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو بھائی اس کا میں نے جواب آپ کو پہلے بھی دے دیا تھا، کیا جواب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین ہر کام کرتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو ہمیشہ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے، 24 سارے کام 24 گھنٹے سارے کے سارے کام وہ اپنی شان اور عظمت کے لائق کرتے ہیں، اپنے عظمت کے مطابق دوڑ رہے ہیں، اپنے عظمت کے مطابق فل اسپیڈ سے دوڑ رہے ہیں۔ کس ڈائریکشن میں؟ کیا وہ ہمارے کوئی امریکہ میں مسجد جا رہا ہے، کوئی چائنا میں، تو بھائی وہ دونوں طرف بھاگ رہا ہو، اللہ علی صاحب یہ بات اور ہنس بھی رہا ہے، اور کوئی تک بھی جاتا ہے تو وہ بھی تک جاتا ہے۔ آپ بات آپ اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں اور مثالیں آپ دنیا کی دے رہے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، نہیں میں اللہ کی بات کر رہا ہوں نا، آپ تائید کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے آپ کا یہ عقیدہ؟ کیونکہ جب کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ اگر چل رہے ہیں آپ وہ آرام سے دوڑتا ہے، اگر تیز مسجد کی طرف جائیں وہ اسپیڈ سے چلتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوڑنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس حوالے سے علماء نے اس کے جو ہے مختلف معنی بھی بیان کیے کہ آپ بتائیں نا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب تعویل نہیں کر سکتے بھائی، تعویل ہر لفظی معنی لے لینا دوڑنے کا، تعویل نہیں جو کتاب و سنت سے تعویل ثابت ہوگی وہ کی جائے گی۔ اب میں نے آپ کو ایک کتاب سے دکھا دیا کہ ہر والا حقیقی لفظ ہے، تعویل نہیں کر سکتے ہو آپ میں نے فتویٰ دکھا دیا آپ کے علماء کی، آپ کے اکابر کی، ہر والا سے مراد ثواب نہیں ہے، ہر والا سے مراد ثواب نہیں ہے، بھاگنے سے مراد بھاگنا ہی ہے، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بھائی علماء کے ہی فتاوی موجود ہے، کتاب الاسماء والصفات اٹھائے امام بہقی رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس کے 3-4 معنی بیان کیے ہیں۔ آپ بتائیں کیا بتائیں؟ وہ نہیں، جو تعویل تو حرام ہے بھائی، اس نے اگر کیا تو کافر ہو گیا بھائی۔ کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ثابت کرو، پھر کتاب و سنت سے آپ ثابت کرو اس کے بھاگنے کی اب حقیقی معنی عبارت دکھاؤ کہ اللہ کا بھاگنا جو ہے ثواب دینا ہوتا ہے، عبارت دکھاؤ کہ اللہ نے جو بولا کہ میں بھاگتا ہوں تو اس کا مطلب میں ثواب دیتا ہوں، عبارت نہیں ہے تو لفظی معنی لیں گے، حقیقی معنی بھی مراد لیں گے تو اس میں یعنی ایسا ہمارے بھاگنے جیسا اس کا نہیں ہے بھاگنا۔ بالکل، چیتے کا بھاگنا بھی ہمارے جیسا نہیں ہے نا، چوہے کا بھی مجھ سے جیسا نہیں ہے۔ میں اگر بھاگتا ہوں تو اپنے سٹائل پہ بھاگتا ہوں نا، چوہا اپنے سٹائل پہ بھاگتا ہے، شیر اپنے، ہاتھی اپنے سٹائل پہ، تو وہ اپنے سٹائل پہ بھاگتا ہوگا لیکن بھاگتا ضرور ہے فل اسپیڈ۔ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا آنا بیان فرما رہا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین آئیں گے اور فرشتے بھی صف کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت آئے گی۔ امر کہاں سے آ گیا بھائی میرے؟ یہ نص ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نص یہاں پہ موجود ہے،
हदीस चाहे तो मैं दिखा देता हूँ। भाई आपकी नसूस हमारे लिए हुज्जत नहीं है। बिल्कुल, आपने अहले बैत से नहीं लिया ना, तो इसीलिए आपका अल्लाह कभी भाग रहा है, कभी दौड़ रहा है, कभी बैठ रहा और है। नबी करीम सही सही अहादीस जो साबित जो ना वो यानी हमारे लिए हुज्जत है। तो बहरहाल आपने उसके बाद रिवायत पेश की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब वो इस्तिल्का करता है, पाँव के ऊपर पाँव रखता है। तो इसकी सनद के हवाले से आपने बयान किया कि इस्नादु कुल्लुहुम सिकातुन। आपके लिए ये गुजारिश करूँगा कि किसी सनद के किसी रिवायत के सारे रावियों का सिका होना ये उसके सही होने पर दलालत नहीं करता है। समझ आई कि नहीं? बिशारतुल बुखारी तो व मुस्लिम। ये रिवायत लेटना नहीं मान रहे आप कह रहे हैं। देखें, अगर वो वाकन अस्मा व सिफात में है तो आप काफिर हो जाएंगे, आपने इनकार कर दी। आप इधर शहादत दे दो कि मैं इस्तिल्का को नहीं मानता, कह दो। कुछ पढ़ रहा है, नकल मिल रहा है इसको। नकल मिल रहा है शेख साहब। बोलो मैं इस्तिल्का को नहीं मानता, काफिर, खत्म बात। माशाल्लाह शेख हसन अल्लाह यारी साहब ने लाजवाब कर दिया, ज़बरदस्त शेख हसन अल्लाह यारी साहब। तो ये थी नाज़रीन वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।